औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कादियानी हज़रात के लिए हिदायत की दुआ। बरतानिया से हमारे साथ एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो है वो मौजूद हैं। उनका आज इंतहाई दिल दहला देने वाला इंटरव्यू है, जिसमें आप कादियानियत के बारे में ऐसे-ऐसे हक़ाइक़ जानेंगे कि एक बार आप दहल के रह जाएँगे। इंटरव्यू शुरू करने से पहले हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसकी डिटेल हम आपको बताएँगे बाद में। इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद हम एक और एपिसोड करेंगे, एक और प्रोग्राम करेंगे। लेकिन वो न्यूज़ क्या है, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, वो अली भाई आपसे शेयर करेंगे इन शॉर्ट वर्ड्स। डिटेल हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद उस पे अलग स्ट्रीम करेंगे। उसके लिए भी आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो अली भाई से पूछते हैं क्या ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, और सुनने वाले जितने भी सामीन नाज़रीन सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। जी, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो यस्टरडे ऑडियो हमने अपनी स्ट्रीम में दिखाई और उस पे डिस्कस किया, वो ऑडियो ऑथेंटिक है। उसकी ऑथेंटिसिटी जो यूके की अमीर ने प्रेस रिलीज़ करके कंफर्म कर दी हुई है। तो इस पे गुफ्तगू फिर बाद में हम करेंगे, जैसे आपने कहा कि अलग से स्ट्रीम होगी। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये इसकी ऑथेंटिसिटी मैंने यस्टरडे भी कहा था कि मेरे जहाँ तक मुझे रिकॉग्नाइज करने का आवाज़ का, मैं कंफर्म करता हूँ ये ऑथेंटिक है। दोनों लोग उसमें बोलने वाले ऑथेंटिक है। आज जज़ाकल्लाह जी। ऑफिशियली ये चीज़ आ जज़ाकल्लाह गई है। जी। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया, बहुत-बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ऑडियो की कंफर्मेशन आ चुकी है कि ये जमात की तरफ से उसकी कंफर्मेशन आ गई है कि ये ऑडियो ओरिजिनल है, ये कोई फेक नहीं है, ये कोई फैब्रिकेटेड नहीं है, ये ओरिजिनल है। डिटेल हम आपको बताएँगे इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद। हम उस पे अलग से प्रोग्राम करेंगे और उसमें हम सारी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। अब हम आज के अपने इस एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। मैं गुज़ारिश करूँगा ऐसे चौधरी साहब से कि आज के इंटरव्यू का बाकायदा आगाज़ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह ज़िया भाई, आज की जो हम इंटरव्यू है इसको शुरू करते हैं। आप अगर इजाज़त दें तो फिर हम इसको शुरू करें। जी चौधरी साहब, इजाज़त। जी जज़ाकल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बादु फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम जो दुनिया भर से लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं और हमारा प्रोग्राम बाद में भी सुनेंगे और देखेंगे, उन तमाम की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जितने जो कादियानी हजरात हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, खुदा का वास्ता हमारी बताई हुई बातों पर गौर करें। अब तो हद हो गई है। अब भी अगर आप गौर नहीं करते तो हम आपके लिए खुदा से हदायत की दुआई कर सकते हैं। आज का जो इंटरव्यू है ये है हमारे बड़े ही मोहतरम भाई नईम अहमद खान साहब। इनके साथ हम बात करेंगे। ये यूके से हमारे साथ शामिल हुए हैं। यहाँ इस इंटरव्यू की मैं एक दो बातें तफसील जो है वो तो नईम अहमद खान साहब की ज़ुबानी सुनेंगे, लेकिन मैं इसका मुख्तसर आपको हाल बता दूं थोड़ा सा, एक दो चीज़ें। नईम अहमद खान साहब जो हैं, इनका तअल्लुक ये आजकल यूके में है, लंबा अरसा से ये यूके में रहते हैं। नईम अहमद खान साहब की अपनी जो पहली बीवी थी उससे अलहदगी हो गई, और जब इनकी अलहदगी हुई तो
उस वक्त इनके 2 बच्चे, एक 1.5 साल का था और एक 2.5 साल का था। ये 1999 की बात है। ये नईम खान साहब जो हमारे सामने बैठे हैं, लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन का नारा लगाने वाली जमात, और इस जमात की मेंबर इनकी एक्स वाइफ, उन्होंने नईम अहमद खान साहब को इनके बच्चे तकरीबन 22 साल से इन्होंने को दोबारा नहीं मिलने दिया। इस बात पे गौर करें जो लोग भी हमारी आवाज सुन रही है। जितना ये जमात क़यादत जुल्म करने वाले इस गुनाह के जो इनके साथ जो जुल्म हुआ है, जितना वो जुम्मेदार हैं जो आमदिया क़यादत है, सबसे ज्यादा जुम्मेदार वो बदकार चंदा देने वाले हैं, जिन्होंने इस जमात को इतना मजबूत किया, इन सांपों को इतना मजबूत किया कि इन्होंने नईम अहमद खान साहब को अपने बच्चों को 22 साल नहीं मिलने दिया। इसके दौरान इनका यह भी कहना था कि आज तक इनके पास 1.5 साल के बच्चा, जब लास्ट टाइम इन्होंने अपना देखा, दोनों बेटे हैं, तो आज तक इनको कोई तस्वीर भी नहीं मिली। इनको आज तक कोई अपडेट नहीं है कि इनके बच्चे जब जवान हुए हैं, वो सेहतमंद हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो किस हाल में हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो कहाँ रहते हैं। ये 21वीं सदी है। ये लव फॉर ऑल का नारा लगाने वाली जमात है। ये स्टोरियां हैं। तमाम वो चंदा देने वाले लोग ये सोचें, क्या दुनिया में किस और लोगों के साथ इस तरह जुल्म होता है? जहां तक मैं जानता हूं, देखें, अगर कोई वालिद कातिल है, डकैत है, चोर है, जो मर्जी है, पुलिस और जो अदालती महकमे होते हैं वो इजाजत दे देते हैं कि अगर उनको ये डर हो कि वालिद या वालदा तन्हाई में बच्चों को नुकसान देंगे, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि पुलिस की कस्टडी में या पुलिस के सामने, जहां पुलिस देख रही है, बाप को भी बुला लो, माँ को भी बुला लो, तो बच्चों को मिलने दो। मैं रिसेंटली एक बात करूं यहां से कैलगरी कनाडा की, एक अदालती कार्रवाई में देख रहा था। माँ और बाप दोनों आपस में कोई वजह हुई तो वो दोनों, माँ भी जेल चली गई, लेकिन एक बच्चा स्पेशल था। वकील ने जज से कहा कि बच्चे को मां की जरूरत है, भले उसने जुर्म किया है। तो मैंने खुद वो कार्रवाई अपने कानों से सुनी। जज ने कहा, ऐसे करो, हम 1 दिन के टाइम पे कल तारीख रखते हैं, आप अपनी बात सुनाएं, ताकि वो जो बच्चा है उसको फौरन मां की कॉल सुनाई जा सके या मां को मिलाया जा सके। कादियानी हजरात जो हमारी आवाज सुनते हैं, खुदा के लिए गौर करें इस बात पे। आमदिया जमात का कोई मेंबर हो और ये क़यादत उसको कॉल करे कि आपने ये काम करना है, नहीं तो अखराज हो जाएगा, तो वो 2 मिनट में बात मान लेता है। 22 साल से नईम अहमद खान साहब की ना जमात ने मदद की है, ना बीवी ने बच्चे दिखाए हैं। वो जो जमने सन उदों पता सी, बच्चे तो दोनों के हैं, बाप का भी हक है, मां का भी हक है। ना किसी ने मदद की है, ना लव फॉर ऑल वालों ने एक दफा उस कादियानी मलंगनी को कहा है कि 22 साल हो गए हैं। बाप किस हाल में गुजरे, बाप के ये साल बच्चों के साल में है, नोबडी नोस।
اپنے بچوں کو ملنے کی کوشش میں یہ کئی بار جیل جا چکے ہیں. کیا انہوں نے کوئی جرم کیا یہ جیل گئے؟ یہ ان کی زبانی سنتے ہیں کہ یا صرف بچوں کو ملنے کی کوشش جو ہے اس کا یہ نتیجہ نکلا. جو لوگ ہماری آواز سن رہے ہیں یا بعد میں بھی سنیں گے، وہ 22 سال کا مطلب کسی کو پتا ہے؟ صرف پروگرام سن رہے ہیں آپ لوگ. تھوڑا سا خدا کا خوف کر کے جو بھی آواز سنتا ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، جو بھی ہے، وہ 22 سال بچوں کو بندہ نہ ملے، کسی کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اینی وے، نعیم خان صاحب سے بات کرتے ہیں، ان کی زبان سے سنتے ہیں لا فار آل والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعیم خان صاحب، آپ اپنا مائک ان میوٹ کر لیں. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سب جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، اور جتنے بھی جو دیکھ رہے ہیں پروگرام اور سن رہے ہیں، اور میرے سب کو میرا سلام، ست سری اکال، جی آیا نو، اور ویلکم، اور گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، اکارڈنگ ٹو دیئر ٹائم لمٹس. تو سب کو میرا سلام اور ست سری اکال. نعیم خان صاحب، آپ سے بات ہوئی، آپ نے جو تھوڑا بہت مجھے بتایا اس کی بنیاد پہ میں نے بات کی. بڑا دکھ ہوا سن کے، دل دہل جاتا ہے. میں نے 1 سال اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا. 1 سال. میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو. میرے پہ 1 سال میں کیا گزری میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. لیکن مجھے 1 سال میں کم از کم یہ اپڈیٹ مل جاتی تھی کہ وہ آج پوجا پاٹ کی جگہ پہ گئے ہیں، آج وہ ہم نے کہیں مکڈونلڈ میں کھانا کھاتے دیکھے ہیں، آج وہ ایک پارٹی میں کہیں ہنس رہے تھے. تو ان باتوں سے دل کو سکون آتا تھا کہ، اور یہ بھی پتا تھا کہ مجھ سے یہ 4 یا 5 بلاک یا 2 کلومیٹر دور رہ رہے ہیں. تو اس سے مجھے دل کو تسکین ہوتی تھی کہ کم از کم میرے بچے جو ہیں وہ کھا پی رہے ہیں، سکول جا رہے ہیں، جو بھی نارمل ایکٹیویٹیز ہیں، اینڈ دے آر ہیلتھی. اونلی میں بھی میں کل یا پرسوں یا 10 دن بعد یا مہینے بعد، کیونکہ میری بھی عدالتی کاروائی وہ جا رہی تھی، تو مجھے یہ امید تھی اور ساتھ ساتھ اپڈیٹ مجھے مل رہی تھی. آپ یہ مجھے بتائیں، یہ 22 سال کیسے گزرے ہیں؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملا. آپ کو تو ان کی کوئی میرے پاس تو تصویریں تھیں، میں دیکھ لیتا تھا. میرے آپ کے بھائی پاس وہ، تصویر نہیں ہے، ہاں جی، آپ کے پاس ان کی اپڈیٹ نہیں ہے، آپ کے پاس ان کا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. میں آپ کو یہ چیز 22 بتاؤں، سال کیسے گزرے ہیں؟ وہ ایک مثال ہے نا پنجابی کی، تے راہ پہ جانے تو واہ پہ جانے. اب وہ اسی کو پتا ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے، یا گزر رہی ہو یا گزر چکی ہو. عام آدمی کو پتہ نہیں لگتا، یہ اسی کو پتہ لگتا ہے جس کے دل پہ گزر رہی ہو. تو وہ تو میں نے ایک پتھر رکھ کے 22 سال جو میں نے کاٹے ہیں، وہ مجھے پتہ ہے نا کہ بغیر کسی وجہ کے. وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ سوال پوچھیں یا میں آپ کو خود ہی وجہ بتاتا ہوں کیا وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی کہ یہاں 1994 کے اندر مسجد بن رہی تھی بیت الفتوح. اس کے اندر میرا کام تھا لینڈسکیپنگ آرکیٹیکٹ میں، کام میرا باہر کا کام تھا، اور اندر کا کام تھا وہاں پر کیا چودھری رشید آرکیٹیکٹ، اس کا کام اندر کا سارا کام تھا، اس کا سارا جتنا بھی مسجد کا ذائچہ بنانا، اس کا اسکیلیٹن اور ساری جتنی بھی اس کی یہ پیمائش وغیرہ سارا کچھ. تو چودھری رشید آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ میرے جو میری خالہ زاد بہن ہے ان کے ہسبینڈ ہیں حلیمہ. اور چودھری رشید کو جو ہے وہ 1960s کے اندر 61 62 غالباً میرے والد صاحب نے بار بچھوایا تھا. وہ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں ریکارڈ کی تھی میں نے، کہ کس طرح یہ ٹرین پہ بیٹھ کے نا سب وہاں کی جو تھے مسافر ان کا یہ کھانا کھاتے ہوئے پہنچے، اور آ کے میرے والد صاحب جو تھے کوئٹہ میں تھے، ڈاکٹر نذیر احمد خان صاحب،
تو ان کو کہا کہ میں نے باہر جانا ہے. تو کیونکہ میرے اس ٹائم جو تھے نا جو میرے یہ تائے تھے میرے یہ بشیر احمد خان صاحب, وہ تھے وہاں پاسپورٹ آفیسر تھے وہاں پر بلوچستان کے. اور اس ٹائم ایوب خان کے دور کے اندر پاسپورٹ تھا وہ صرف ملتا تھا جو 18ویں گریڈ کا جو افسر ہوتا تھا, گزٹ آفیسر. اب یہ رشید تھا اس ٹائم, یہ بالکل ینگ تھا, تو اس نے آگے کہا کہ میرے باہر جانا ہے. تو اس طرح تو میرے والد صاحب نے اس کو باہر بھجوایا, اس کا خرچہ پانی اٹھایا, اس کو UK بھجوایا اس کو, اور اس کو پیچھے سپورٹ بھی کرتے رہے اس کو کافی. تو اس کا بدلہ انہوں نے مجھے یہ دیا کہ انہوں نے غبن کیا وہاں پر بیت الفتوح کے اندر 6 ملین کا فراڈ کیا انہوں نے, 6 ملین پاؤنڈ کا انہوں نے فراڈ کیا تھا. جو مال آتا تھا وہ کچھ لکھواتے تھے, اندر کھاتے کچھ تھا. وہ بڑی سب کو پتہ ہے وہاں پر جتنے بھی وہاں مسجد میں امنا تھا نا, جس دن وہاں رہ رہا تھا, وہ جتنے بھی جن کے سپورٹ کام تھا اور ایک ٹیم بنی تھی, سب کو پتا تھا کس کس نے کتنا کھایا. تو مجھے یہ پتا تھا اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ ایک تو یہ کیا چودھری رشید آرکیٹیکٹ جو ہے میرے ایک سے بہنوئی ہے میرا, کیونکہ جو میری خالہ زاد بہن ہے اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے حلیمہ. تو اس کو تو میں خود جانتا تھا, اس کی فیملی کو سارا لاہور سے پاکستان سے جاتا ہوں میں ان کو. تو جتنا غبن اس نے کیا, یہ 2 ملین یہ کھا گیا. اس نے اپنا مکان مسجد کے پیچھے کا مکان ہے جو اسے 2,60,000 پاؤنڈ کا اس زمانے میں خریدا, نیٹ کیش. لوگ خریدتے ہیں کہ اس کو مورگیج پہ, اسے نیٹ کیش خریدا. اس سے پوچھو یہ کم کہاں سے ہے. اس کے بعد پھر جب میں نے کچھ چیزیں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہیں, تو یہ ٹولہ جو تھا یہ جس کے اندر موری احمد, ڈاکٹر ایک تو تھے شاہد صاحب, ڈاکٹر منور, اور یہ کیا بولتے ہیں موری احمد, اور باقی یہ چودھری رشید آرکیٹیکٹ, اور یہ ٹولہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ آپ کو کیوں یہ ضرورت محسوس آئی ہے کہ آپ اجاگر کریے, باتیں کریں. تو آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام ہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس پر وہ کریں, آپ نکلیں یہاں سے. تو وہ ہے کہ میں نے بلکہ کافی دفعہ پکڑا ان کو میں نے, مال کچھ آ رہا لکھوا کچھ رہے اور لگا کچھ رہے اس کے اندر. اور خلیفہ صاحب کو جو خلیفہ رابع تھے اس ٹائم, ان کو بالکل اسٹوپڈ بنایا ہوا تھا, بالکل پتہ ہی تھا ان کو. جب میں نے بات کی جا کے تو وہ تھوڑا شوق کھا گئے, ان کو تھوڑا سا طبیعت خراب ہوئی, انہوں نے انکوائری کی. تو انہوں نے کہا نہیں یہ ایسے بول رہے ایسی خام خواہ میں نہ یہ اپنے آپ کو بڑا کوئی افسر بنا کے نہ تو یہ اپنا نام کرنا چاہ رہے پیدا. حالانکہ سارے ٹیم تھی, وہ چودھری رشید آرکیٹیکٹ کا کام تھا, میرا کام باہر کا کام تھا, میرے لینڈ شپنگ کا. اور مجھے پتا تھا ساری بات ہے ہمارا کام ہوتا ہے, میں فرسٹ ٹائم کام نہیں کیا میں نے. تو جدھر بھی کام کرتا تھا مجھے پتا تھا کس طرح غمن ہو رہا ہے مال, کتنا آتا ہے, کتنا لکھوایا جاتا ہے, اور کون کون اس میں کھا رہا ہے بیٹھا ہوا. سارا کچھ میرے پاس ثبوت تھا میرے پاس. اس کے اندر یہ بھی تھا کہ انسان کو اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ کتنا مٹیریل کدھر گیا. تو فرسٹ ٹائم تو میں نہیں کر رہا تھا کام, میں نے ظاہری بات ہے اس سے پہلے بھی کام کرتا رہا ہوں کافی میں اس لائن کے اندر, لینڈسکیپنگ کے اندر. تو یہ وجہ تھی کہ اب وہ ہوا یہ کہ جو میری تھی نا سسٹر, یہ اپنا خالہ زاد بہن, انہوں نے پھر میری وائف کو بولنا شروع کر دیا کہ یہ جاتا ہے خلیفہ کے پاس, اس کی آنکھوں میں ڈال کے, اور کوئی آتا وہ نہیں, اس کے ہاتھ سے نہیں بندھے ہوتے, تو یہ باتیں کرتا ہے جا کے, تو یہ تو وہ اس کو سمجھاؤ ذرا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ اور عورتیں بھی شامل ہو گئی اس کے اندر, انہوں نے بھی آ کے نا میری وائف کی ایکس وائف تھی میری, اس کے کان بڑھنے شروع کر دی. اب وہ تھی حیات فیملی جو ایسٹ لنڈن میں, اور یہ حیات صاحب جو ہے نا رفیق حیات صاحب کی یہ کزن تھی وہ. تو انہوں نے یہ کیا کہ جناب صاحب میرے خلاف باتیں شروع کر دی گھر میں, اور میرے گھر میں لڑائی ڈل گئی. حالانکہ میرا کوئی ایشو نہیں تھا اس سے پہلے, میری وائف کے ساتھ اچھے پہ رہ رہے تھے. تو کام خراب کرنے کے لیے ایسی عورتیں بیچ میں شامل ہوئی ہیں, انہوں نے کان پڑنے شروع کر دیے. میں جاتا تھا جاب پہ, وہ پیچھے آ جاتی تھی, اور خاص طور پہ میری خالہ زاد بہن جو حلیمہ وہ آتی تھی, اس نے آگے سکھانا شروع کر دیا صحیح احمدی نہیں ہے, تو یہ تو باتیں کرتا ہے خلاف, یہ کبھی کوئی بات کرتا ہے کبھی کوئی, یہ مطلب کہ اس نے نا ایک قسم کا برین واش شروع کر دیا. اور ایک اچھا نعیم خان صاحب, میں تھوڑی سی ایک سیکنڈ لیتا ہوں. جتنے بھی جو ہمارے لوگ ہیں جو ساتھ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, جب تک نعیم خان صاحب کا انٹرویو چل رہا ہے ہم کسی کو ایڈ نہیں کریں گے.
تو پلیز دوست جو ہے تھوڑی دیر انتظار کریں جب تک نعیم خان صاحب کا انٹرویو مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک دوست بار بار اسٹوڈیو میں آنے کی کوشش نہ کریں. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے، ہم جو میں سمجھا ہوں، جو ابھی بات ہوئی ہے نعیم خان صاحب سے، کہ آپ کے ساتھ یہ جو سارا ظلم ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیت الفتوح ان کی مسجد بنی اس میں انہوں نے 6 ملین پاؤنڈ کا گبن کیا، اور اس میں جو جب آپ نے ان کو روکا، یہ سامان لے کے آتے تھے تو سامان آپ نے بتایا کہ سامان یہ $10,000 کی اگر انوائس ہے تو سامان دیکھنا تو وہ اگر 4,000 کا بھی نہیں ہے، اور اس میں سے بھی لے جانا، اور انہوں نے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کو بانٹ کے کھایا. تو 6 ملین پاؤنڈ کا قریباً وہ جو فراڈ انہوں نے کیا، آپ نے جب اس کے خلاف آواز اٹھائی تو اس جماعت نے، بلکہ اس بندے نے جس کو آپ کے باپ نے چودھری رشید کو مدد کر کے UK میں ہیلپ کر کے بھیجا، اس کی بعد میں مدد کرتے رہے، اسی چودھری رشید نے آپ کے گھر کو تڑوا کے 22 سال تک آپ کے بچوں کو آپ سے دور کر دیا، اور ابھی بھی یہ نہیں پتا کہ کب ملیں گے. اور اس کے بعد عدالتوں کے اندر بھی یہ انہوں نے ایک پورا میرے خلاف ایک ماس کرائم کیا ہوا تھا. انہوں نے جا کے میرے خلاف گواہیاں دیں کہ یہ بہت ظلم کرتا رہا ہے، ظالم بندہ ہے، اس نے مارا بھی، ہمارے سامنے بھی مارا ہے. جھوٹی گواہیاں یعنی کہ میرے خالہ زاد بہن نے اور اس کی فیملی نے دیتے رہے جا کے عدالتوں میں، اور ساتھ میں لائے ہم دوسرے اس لوگوں پہ کو بلا کے. ہم اس پہ اچھا، بات میں کریں گے. ایک چیز آپ کلیئر کر تو ٹھہرے. اس میں یہ تھا نا کہ میں ان کی جو ہیرا پھیریاں تھی، چوریاں، وہ سامنے آئی ہوئی تھی میرے، ٹھیک ہے نا، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خلیفہ رابع نے، یہ تقریباً 95 کی بات ہے، انہوں نے اپیل کی تھی کہ ہمارا کچھ جو بجٹ ہے وہ کم پڑ گیا، ہمیں اور پیسہ چاہیے. آپ اگر دیکھیں اپنا پچھلے جو ان کے اس دور کے اندر اگر کوئی ویڈیو مل جائے آپ کو، یا کوئی آپ کو کہیں سے جانکاری ملے، تو انہوں نے اپیل کی تھی کہ ہمیں کافی اور لاس، چندہ دیں، ہمارے پاس اور پیسے چندہ تھوڑے دیں، ہو اپنی گئے ہیں. جیبوں سے اپنے پیٹ اور کاٹے، اپنے جو ہے نا مطلب کہ اپنے خواہشات مار کے ہمیں اور پیسہ دیں، اور اپنی جو ہے نا یہ جو ان کا ہوتا ہے ایک قسم کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنی ہر چیز قربان کر دیں. تو لوگوں نے پھر بہت پیسہ دیا ان کو، کافی عطیہ دیا ان کو. تو اب یہ کہ مسجد کا جو انہوں نے بنایا تھا نا ایک ایسٹیمیٹ، اس سے بہت زیادہ پیسہ لگا اس کے اوپر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تقریباً مسجد کو انہوں نے آگ بھی لگوائی تھی انہوں نے خود سے. 2011 کی بات ہے، 11-12 کی بات ہے غالباً. تو یہ مسجد کو آگ لگی تھی. تو مسجد میں آگ لگانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کو بڑا کرنا تھا انہوں نے، اور کچھ پیسے لینے تھے حکومت سے، گورنمنٹ سے جو انشورنس ملتی ہے، انشورنس سے پیسے، اور ایک ہمدردی کے پیسے لینے تھے لوگوں سے کہ جی مسجد کو آگ لگی ہے. یہ مسجد کو انہوں نے آگ لگائی ہے. یہ ہوا یہ کہ میرے بھائی حفیظ بھائی، وہ وہاں کوارٹر میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ گیس جو ہے نا ہال میں مت لے کے جائیں کیونکہ اسٹوڈیس کی انہوں نے ایک بات، سنیں انہوں جی، نے آپ کی نا انہوں تصویر نے، تھوڑی سی ہل رہی ہے. اچھا اپنا نعیم خان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی، آ رہی ہے ہاں، بالکل. آپ نہیں ہل رہی، آپ کی تھوڑی سی تصویر ہل رہی تھی. اچھا، اچھا بات ہاں، یہ ہے، تو انہوں نے، بات یہ، ہاں جی، ہاں، میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ انہوں نے مسجد میں کرپشن کرنے کے لیے اپنی ہی مسجد کو آگ لگا دی. انہوں نے اپنے ہی گھر کو چڑھا دیا نا، خدا کے گھر کو چلایا انہوں نے. اور میں اس کا UK گواہ میں. ہوں. بالکل UK کے اندر ماڈرن ماسک جو ہے کس آگ لگی ہے، اس کی کیا رپورٹ تھی؟ رپورٹ یہ تھی کہ بچے کھیل رہے تھے فٹ بال، وہاں پر کڑائی تھی اس کی سموسوں کی بڑی سی، اس کے اندر فٹ بال گیا تو وہ فٹ بال پھٹا ہے، اور اس کی وجہ سے جو تھا کیا وہ آئل جو ہے وہ اسپریڈ ہوا ہے، تیل پھیلا ہے، اسے آگ لگی. اب سے پوچھے کہ یہ کبھی ہو سکتا ہے اس طرح کہ سار وہاں پر کیا بولتے ہیں عملہ کھڑا ہوا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، فائر اسٹینڈ جو پڑے ہوتے ہیں، فائر وہ ہر جگہ پڑے ہوتے ہیں، وہاں پر آگ بجھانے والا ہوتا ہے فائر اسٹینڈ، وہ جو پڑے ہوتے ہیں، تو وہ اس سے کسی نے آگ نہیں بجھائی کہ اتنی بڑی مسجد سڑ گئی ہے. اور وہاں پر کیا بات ہے، مسجد بالکل گنجان تھی، کسی وہ کیا جنگل میں تھی بنی ہوئی. ہر وقت وہاں پر اوپر کھابے چلتے ہیں، وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں. مسجد میں جا کے ہومیوپیتھک کی لائن لگی ہوتی ہے، اندر لوگ نماز پڑھتے ہیں.
تو یہ کون سی جگہ انہوں نے بنائی ہے مسجد کی؟ کسی کو پتہ ہے کہ وہ اتنی آگ لگی مسجد کے اندر؟ یہ صرف ایک سٹوری تھی خالی، پیسے لینے کے لیے، مسجد کو بڑا کرنے کے لیے، اور لوگوں کو اسٹوپڈ بنانے کے لیے، اور لوگوں سے ہمدردی کے پیسے لیے۔ بعد میں پھر انہوں نے اپیل کی ہے دوبارہ سے ہر شہر میں جا کے کہ ہمیں پیسے چاہیے، مسجد بڑی کرنی ہے، ہم نے بنانی ہے۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسجد کو انہوں نے خود سے آگ لگائی، اور اندر گیس جو تھی وہ ہالس میں لے جانے کی ان کی ایک اسکیم تھی کہ یہ کبھی جو ہے نا اس طرح کا ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انہوں نے کام کرنا تھا۔ حالانکہ ہال میں گیس کا کوئی تو نہیں بنتی، کیونکہ پیچھے وہ کچن ہے، اولڈ مسجد تھی نا، پرانی مسجد، چھوٹی سی مسجد، اس کے پیچھے کچن میں بھی بنا ہوا ہے۔ تو کچن جو تھا وہاں سے لاتے ہوئے سامان، وہ وہاں سے جو کھانا شانا شادیوں کا جو بنے ہال بنے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ناٹ مور دین 2 منٹس۔ اب انہوں نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت گیس جو ہے وہ ہال میں لے کے گئے ہیں تاکہ یہ انہوں نے کارنامہ کرنا تھا وہاں پر، ٹھیک ہے نہیں، یہ انجام دینا تھا وہاں پر جو انہوں نے کارنامہ کیا۔ وہاں پر کارنامہ یہ تھا کہ لوگوں کو اسٹوپڈ بنانا تھا کہ جی بچے کھیل رہے تھے، کڑائی میں آگ لگی، اس سے ایک دم سے حال پھیل گئی، وہ فائر ایکسٹنگوشر سامنے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس سے آپ کی آگ نہیں بجھی، اور اتنا عملہ آگ لگائی بھی ہے اور آگ بجانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں کہتا ہوں جی یہ سب جھوٹ ہے۔ آگ پتہ نہیں کس ٹائم لگی انہوں کی، کب لگائی انہوں نے، اور کب رات کو لگائی ہے، پتہ نہیں جب مسجد خالی کب لگائی ہے، واللہ عالم۔ تو وہ تو ساری رپورٹ غلط ہے ساری۔ آپ یہ بتائیں مجھے، جس مسجد میں کوئی اتنے لوگ ہوں تو کسی کے ہاتھ میں ایک بالٹی پانی کی نہیں، وہ پھینکے، وہ فائر ایکسٹنگوشر وہ پڑا ہوا سامنے، اس تک ہمت نہیں پڑی کسی کو وہ بجھانے کی۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات، کتنا وہاں پر عملہ ہوتا ہے، کتنے ساتھی واٹر ٹیوب ہے وہاں پر، پانی کی وہ ٹیپ تھی، تو وہ کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ ٹیپ نکال کے اس کو بجھائے، یا ویسی فائر وہ سامنے فائر بریگیڈ کا آفس ہے ان کو جا کے اطلاع کرے۔ اور اتنی آگ پھیل گئی کہ 2 ہال جل گئے، پوری مسجد پیچھے تک سڑ گئی ہے۔ یہ کیسی آگ تھی؟ یہ بتائیں مجھے۔ یہ جو ان کی مسجد ہے، یہ تو میں نے سنا ہے جو لائک شہر کے قریب ہی ہے۔ یہ سر جی شہر کے شہر اندر ہے۔ اسٹیشن کے ساتھ ہی ہے، اسٹیشن کی شہر کے اندر ہے، ٹھیک ہے، یہ سر کنڈسٹریڈ رہی ہے۔ پر مسئلہ یہ ہے نا کہ کیا کسی کے پاس اتنی وقت نہیں تھی کہ وہ اس آگ کو یہ بجھا سکتے، کہ جو کہ آگ ایک جی تیل کی کڑائی سے نکلی ہے، تیل کی کڑائی سے، اور وہ پھیل گئی پورے مسجد میں۔ کبھی آپ نے دیکھا آپ نے؟ اور یہ سب ان کی من گھڑت سٹوری ہے۔ آگ کسی اور کی وجہ سے لگے رہی جب مسجد میں کوئی نہیں تھا، یا اس ٹائم لگائے گی یہ جب مسجد کو خالی کرائے گا کہ ہم نے کچھ کام کرنا ہے، تو اس قسم کے کر کے نا انہوں نے خود سے آگ لگائی ہے مسجد کو، اور لوگوں سے ہمدردی کے پیسے لیے کہ جی مسجد کو آگ بھی لگی ہے، بعد میں اپیل بھی کی گئی ہے، اور لوگوں سے نہ سے انہوں نے لیتے رہے پیسے مسجد کو بڑا کرنے کے لیے صاف سی بات۔ اچھا ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں مزید۔ بات یہ ہے کہ آپ نے میں مدد کرتا ہوں، میں نے وہ سوال تھوڑا سا کر دیا پہلے والا۔ ہاں جی، آپ اگر مائنڈ نہ کریں، آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیں کہ آپ پاکستان سے کہاں سے ہیں، تعلیم حاصل کی کتنی، اور پھر ادھر آ کے آپ نے کیا پڑھا، اور اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیں مختصر۔ ہاں جی، میرا تعارف یہ ہے، میرا نام جیسے کہ پہلے میں آپ نے کہ نئی محمد خان میرا نام ہے، تو میرا تعلق جو کوئٹہ سے تعلق ہے میرا، ابا سر میرے کوئٹہ سے تعلق ہے میرے۔ تو میرے جو نانا بھی صحابی تھے اور اب دادا بھی صحابی تھے۔ میرے دادا تھے ڈاکٹر صحابی کا وہ صحابی تھے جو مرزا صاحب نے لکھے مرزا ہوئے صاحب ہیں کے کہ ہاتھ میرے میں بیعت ماننے کی والے تھی۔ بھی صحابی ہیں۔ بالکل بالکل بالکل، ہاں جی۔ اینی وے، تو میرے ڈاکٹر عبداللہ خان صاحب، ڈاکٹر محمد عبداللہ خان صاحب میرے دادا تھے۔ ڈاکٹر نسیم آئی اسپیشلسٹ جو تھے آرمی میں تھے، جنرل نسیم، ڈاکٹر جنرل نسیم آئی اسپیشلسٹ جو اسلام آباد میں فوت ہوئے ہیں، وہ میرے ریئر انکل تھے، میرے چچا تھے میرے، وہ ابھی فوت ہوئے ہیں 2-4 سال پہلے۔ ڈاکٹر نوری جو ہے وہ میرے کزن ہے، میرے سکے کزن ہے۔ اور اس طرح میری فیملی جو ہے ڈاکٹر نوری جو جماعت میں مشہور و معروف نام وہ ہے میرے ڈاکٹر کزن ہے۔ نوری، جی وہ جی آپ کے میرے کزن کزن ہیں۔ ہے میرے، جی جی میرے کزن، وہ میری پھوپھی زاد بیٹھے ہیں، پھوپھی زاد۔ اور یہ ڈاکٹر جو تھے اپنا جنرل آرمی میں، نسیم احمد صاحب، نسیم احمد خان صاحب، یہ آئی اسپیشلسٹ تھے، ابھی فوت ہوئے، اسلام آباد میں ہوتے تھے۔ تو میری فیملی کا تعلق جو ہے وہ کوٹے سے ہے، سارا روٹ ہماری کوٹے کی ہے۔
اور ہم لوگ تقریباً ماشاءاللہ 7 پشتوں تک ہم لوگ مسلمان ہی تھے، کوئی سکھ یا ہندو سے ہم لوگ مسلمان نہیں ہوئے. میں نے اپنا جو ذائقہ نکالا تھا نا وہ ہمارا ملتا ہے جا کے وہاں افغانستان یا کندھار تک. تو میرے دادا، اس کے دادا شہاب الدین، علاؤ الدین، تو تھے نا سارے میرے اپنے جتنے میرے گرینڈ سے گرینڈ فادر تک، تو وہ میں نے نکالا تھا ماشاءاللہ سارے مسلمان تھے وہ. اب میرے یہ دادا نے اگر غلطی کی ہے ان کے اندر شامل ہو گئے تو اس کے اندر میرا تو قصور نہیں تھا نا. تو اگر وہ ان کے مساوی بنے ہیں، اب اس ٹائم کون لوگ تھے، کیا دور تھا، کیا انہوں نے دیکھا، کیا بھالا، کس قسم کے لوگ تھے، اب مجھے تو نہیں پتا کیا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ کیا بولتے ہیں مذہب کے بانی ہے، یا اس نبی یا مجدد یا مسیح موعود یا جو بھی ولا عالم. ٹھیک ہے نہیں، آپ کو نہیں پتا تھا؟ غریب نہیں، میں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے بیعت کی نا، بیعت میں نے تو نہیں کی نا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نہیں. اب میں کیوں یہ جتیاں کھاؤں پورے اسلام سے، عالم اسلام سے لوگوں سے جتیاں کھاؤں میں بیٹھا ہوا. آپ کسی کو بولے نا کہ کہ میں جو مسلمان ہوں پاکستان میں، وہ کہے گا کیا نام ہے تمہارا، وہ کہے گا نعیم خان. کہتا اپنا نام چینج کرو، اپنا نام رکھو کوئی جیمز، جونز، پیٹر، ڈیٹر، کیونکہ تم تو مسلمان ہی نہیں ہو. تم تو مسلمان ہی نہیں ہو. تم تو اس ملک کے لا کے تحت تم تو ہمیں یعنی کہ ایک قسم کے اسلام نہیں کہہ سکتے ہمیں. میں سمجھ گئے نا میری بات کی نہیں سمجھے آپ؟ جی جی. اب تو یہ حالات ہے کہ اب تو نام چینج کرنے پڑیں گے آپ کو. اس کے بعد آپ کوئی تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا وہ وہاں سے تعلق ہے یا کوئٹے سے تعلق ہے ہمارا. اور میرے جو تھے یا کیا بتایا تھے میرے یہ کیا بشیر احمد خان صاحب، انہوں نے بڑے ایم جی او کو باہر بھجوایا، بہت ایم جی او کو ایوب خان کے دور میں. کیونکہ اس دور کے اندر صرف 98 گریڈ کے جو آفیسر تھے نا ان کو ملتا تھا پاسپورٹ، اور ان کے تھرو کافی لوگ باہر آئے. بس یعنی کہ لسٹ ختم نہیں ہوتی جن لوگوں کی انہوں نے مدد کی. اس کے اندر یہ کیا چودھری رشید آرکیٹیکٹ کا نام بھی شامل ہے، جو کہ ایک اس کے اندر ایک جوڑے میں آیا تھا، اور اس کے سلیپر جو ہے نا ایک یعنی کہ اس کی وہ کیا کینچی جوتی میں ہے اور اس کا اسٹیپ نکلے ہوئے تھے. یہ اس کی حالت تھی اس کی. ویسے تو اچھا یہ ہے کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی اور ایک بار بھجوایا جنہوں نے آ کے ہیرا پھیریاں کی، چوریاں کی، مسجدوں کے اندر انہوں نے ہیرا پھیری کی. اب یہ بولے نا اس کو کیا بولتے ہیں نا چودھری رشید آرکیٹیکٹ کو بولے کہ یہ اس پر قرآن کے اوپر ہاتھ رکھے میرے سامنے کہ اس نے کیا اوسلو کی مسجد، ناروے کی مسجد میں کتنا پیسہ کھایا اس نے، کیلگری کی مسجد سے کتنا پیسہ کھایا، کوارڈل ماسک سے کتنا پیسہ کھایا اس نے، ماڈرن کہاں کی ماسک مسجد سے ہے؟ کتنا کھایا. ہاں جی، کیلگری اور یہ جہاں پر اس نے بنایا تھا نا مسجد بنائی تھی اس نے کیلگری کینیڈا کرنا میں. ہاں جی. اور ماڈرن ماسک اس کے علاوہ یہ کوارڈل ماسک، کیلگری کینیڈا میں جو بیت النور بنی ہے، ہاں جی، اس کے اندر بھی فراڈ ہوا ہے. آرکیٹیکٹ تو یہ تھا نا، یہ کیا بولتے ہیں نا چودھری رشید آرکیٹیکٹ. اور اوسلو مسجد جو تھی وہاں ناروے کی، اس کے اندر بھی یہی تھا نا، جو وہاں پر کیا بولتے ہیں کوارڈل مسجد ہے وہاں لندن کے اندر، ساؤتھ لندن میں، اس کے اندر بھی یہی اسی کا نام اس نے بنوائی تھی. ماڈرن ماسک بھی اس نے بنوائی ہے. مطلب کہ اس کا کوئی ایک جگہ پر اس نے ہاتھ نہیں ڈالا، اس نے کافی جگہ پر کافی پیسہ کھایا ہے. اور مجھے پتا ہے کیونکہ میرے ساتھ رشتہ داری ہے، میری خالہ زاد بہن کا ہسبینڈ ہے یہ، تو میں اس کو نہیں جانوں گا. ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ کو یہ بات ہے 1998 کی بات ہے شاید. اس نے نا میرے بھائی ہیں حفیظ بھائی ساؤتھ لندن میں، اس نے وہاں پر بنوانی تھی ایک لائبریری، اس نے چودھری رشید نے کہ یار لائبریری بنانی ہے. تو اس کا اس نے کیا کہ ایسٹیمیٹ آیا تھا 5000 پاؤنڈ. میں نے اس کے اندر ہیلپ کی، ساری بنوائی بھائی نے. تو کہتے ہیں کہ لیٹر پیڈ پہ لکھ دو کہ یہ اس پہ لگے ہیں 20,000 پاؤنڈ. کہتی یہ 20,000 کا نا لیٹر پیڈ پہ نا وہ بنا دو مجھے ایک انوائس. اب لگے اس کے اوپر 5,000 ہے، یہ لے رہا ہے 20,000 کی رسید مانگ رہے ہیں ہم لوگوں سے. میں نے بات کی جا کے اپنی جو خالہ زاد بہن ہے حلیمہ، جو اس کی وائف ہے، میں کہ آپا ویکھی کہتی تو نہ بھی بولیا کر، تیرا بھرا کہنا پہ نا کر دے تینوں کی، تو کیوں بھی بولنا پہ، تو ایویں بھی چڑھانا ہر پاسے تیرا کام ہے کہ تو من لات اڑانا پہ، تو تیرا بھرا ہے کہ کوئی گل نہیں، پھر کیوں ہے.
اور وہ میں دیکھوں یار کہ 5,000 لگے ہیں اس کے اوپر اور یہ لے رہا ہے وہاں سے بندہ 20,000 جمع سے کھا رہا ہے. آپ لوگوں یہ نے تو ایک ایگزامپل ہے, یہ تو چھوٹی سی ایگزامپل ہے, یہ تو ایک چھوٹی سی 5,000 کا جو ایسٹیمیٹ اور بن گئی اور اس نے 20,000 کی رسید مانگی ہے کہ اپنے لیٹر اور پیڈ آپ نے اس کو منع کیا, اور جب آپ نے اس کی وائف کو جا کے بتایا تو اس میں بھی باز نہیں آئی. کی لوڑ پی ہے تو ابھی لٹڑ ہے جو تیرا پرا کہنا پہ کر تو کیوں وش کر رہا ہے خواہ ہر پاسے تو یہ پنگے لڑنے ہیں تو ہر پاسے تیرا کا پنگے لڑنا پہلے بھی تمہیں منع کیتا سی ہوں پھر تمہیں کہنے پہ جو اچھا وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ایسے خلاف ہو گئے تھے میرے کہ انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا اور میری وائف کے کان بھرنے شروع کر دیے انہوں نے کہ یہ اطاعت نہیں کرتا, جماعت کو گالیاں نکالتا ہے, اور جماعت کے بارے میں میرا کام تھا جو میں دیکھتا تھا وہ میں بولتا تھا, صاف سی بات ہے. اور اس کے اندر جو ہیرا پھیری ہوتی تھی مجھے پتا تھا, وہ میں بولتا تھا, یہ لوگ میرے خلاف چلتے تھے. اب میری وائف کے کان بھرنے کے اندر انہوں نے ایسے حربے استعمال کیے, ایسی فیملیز میں انوالو ہوئی ہیں کہ آپ کی وہ جو ایکس وائف ہے, آپ کی جو ایکس وائف ہے, ایکس وائف, ہاں اس کی بات کرو نا, جو میرے جو بچے سے وہ جماعت کے کسی امیر کی رشتہ دار بھی ہیں. وہ میں کہتا ہوں, پہلے میں نے بتایا تھا میں آپ کو کہ رفیق حیات کی وہ یہ کزن ہے. رفیق حیات صاحب جو جو امیر ہے وہ ایسٹ لنڈن میں جو فیملی ہے حیات فیملی کی بیٹی جو ان کے خاندان میں سے ہوں. حیات فیملی جو ایسٹ لنڈن میں رہتے ہیں نا وہاں پر ان میں سے بات یہ ہے ارشد نعیم اپنا نعیم احمد خان صاحب, آپ کی ایکس وائف جو کئی سال سے یو کے کا امیر ہے, رفیق حیات اس کی کزن ہے. ہاں جی, آپ ڈاکٹر نوری کے کزن ہیں. جی جی, آپ کے جو بڑے بڑے جماعت کے عہدے دار ہیں ان کی آپ سے یہ رشتہ داری بنتی ہے, کلوز تعلق ہے. بالکل سوال پیدا ہوتا ہے 22 سال سے بچوں کو نہیں ملے, میں آپ کو بتاتا کسی ہوں نے نا, آپ کی اس مدد کی ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اس کے اندر یہ کہ جب میرے خلاف گواہیاں دی گئی, جب میں نے ان کا کول کھولا ہے, ان کی میں نے پکڑی گئی, چوری پکڑی ان کی میں نے, تو یہ میرے ایسے دشمن ہو گئے تھے جیسے آسین کا سام ہوتا ہے کہ اپنے کو ڈنگ مارنا. اور انہوں نے ایسی سی کوششیں کی ہیں کہ میری ٹانگ کھینچنے کی اور مجھے نیچا دکھانے کی, اور اس میں سے چودھری رشید آرکیٹیکٹ کی فیملی کا بہت ہاتھ ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا یہ انہوں نے ایسا کھیل کھیلا گیا کہ مجھ سے ملنے نہیں دیا بچوں کو. عدالت کے اندر انہوں نے کنٹیکٹ سینٹر کا میں ارینج کرتا تھا, یہ لوگ یہ نہیں کرتے تھے. آخر میں انہوں نے مسجد کا اس نے انتخاب کیا کہ میں اپنے بچوں کو مسجد میں ملوں. وہاں پر بھی گیا, وہاں پر بھی نہیں ملایا گیا مجھ سے, اور کنٹیکٹ سینٹر والوں کو بولا کہ ہم نے وہاں پر انتظام کیا ہے, پر انہوں نے وہاں پر لڑائی ہوئی مجھ سے. انہوں نے کافی بلکہ اس ٹائم کے یہ امور عامہ میں تھے, سن بات سنیں میری, اس ٹائم امور عامہ میں تھے یہ ڈاکٹر شاہد صاحب تھے, ڈاکٹر منور صاحب تھے, یہ 2000 کی بات ہے. تو یہ ہے کہ انہوں نے ٹل لگا لیا کہ میرے خلاف انہوں نے محاذ کھڑا کر دیا. وجہ یہ تھی کہ جو میں نے بتایا کہ جو خبر ہوا تھا اس کے اندر, اس کے خلاف میں نے آواز کیوں اٹھائی ہے. اور یہ لوگ میرے اتنے یہ دشمن بن گئے تھے کہ انہوں نے اتنا خیال نہیں کیا کہ میرا گھر جڑا دیا, میرا گھر تک انہوں تباہ کر دیا میرا. اور پیچھے وہ انہوں نے کان بھر بھر کے نا میری بیوی کے, اور ہلکی پھلکی نوک جھونک ہوتی رہتی تھی اس مسئلے سے. تو وہ ایک دفعہ کافی لڑائی ہوگی میری. تو اس کے بعد انہوں نے پولیس بلا لی. پولیس کس نے بتائی ہے کہ میں نہ جاتا تھا وہاں پر یا پرلی میں, پولیس بلائے گی اسٹیتھم سے. پولیس کیا چودھری رشید آرکیٹیکٹ کی فیملی نے اسٹیتھم سے بلوائی ہے, میں رارو پرلی کے اندر, کہ اس نے بیوی کو مار رہا ہے, اسلٹ کر رہا ہے. اور وہ آئے پولیس والے. اگر نعیم خان سے اگر آپ اجازت دیں تو ہم تھوڑا سا اس کو دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں. پہلے تو ہم اس بات پہ چلتے ہیں کہ آپ نے ان کی جو کرپشن تھی اس کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا, لوگوں کو بتانا شروع کر دیا, ان سے بات کرنی شروع کر دی, اور آپ نے پھر باقاعدہ مرزا طاہر احمد کے سامنے وہ رپورٹ پیش کی, ان کو بتایا کہ مرزا صاحب یہ 6 ملین کا پاؤنڈ کا گبن ہو گیا ہے بیت الفتوح جو ان کی مسجد ہے اس کے بنانے میں.
मिर्जा साहब का क्या रिएक्शन था, मिर्जा ताहिर उनकी साहब? काफी तबीयत खराब हो हम गई थी, तबीयत, हम हाँ, तो हम वन बाय वन चलते हैं। उनकी काफी तबीयत खराब हो गई थी, सुन के ना बातें, तो उन्होंने बुलाया, फिर जो हेड थे ना, ये क्या चौधरी रशीद आर्किटेक्ट हेड थे ना उस टाइम, उनको बुलाया गया, तो बाकी अमला और भी था, उसको भी बुलाया, तो बोलते ये झूठ बोलते हैं, पागल है ये, इसका दिमाग सही नहीं है। तो जैसे ना एक खास रबे वालों की एक होती ना आदत होती है कि किसी को पागल कह देना, कोई यार ये तो सिनकी है, पागल है क्या, एवं ही बोल रहा पे। उसके बाद इन्होंने मुझे निकाल दिया। अब क्या क्या रिपोर्ट दी इन्होंने, क्या क्या बातें की, एक तरफ से मेरा घर तबाह कर दिया, एक तरफ से मुझे कह दीजिए पागल है। अच्छा, ठीक है, ऊपर ये से तो ना सब सुन ये बात सुनिए मेरी, हाँ जी, तो ये इन्होंने ऐसा हथकंडा इस्तेमाल किया, हाँ, मुझे नहीं अरेस्ट नहीं, कराया। और एक मिनट नईम खान साहब, एक मिनट मैं बात करता हूँ, आगे चलती हैं। इन्होंने बजाय इसके कि तहकीक करते, बजाय इसके उस जुल्म को रोकते, बजाय इसके कि जो लोगों ने सुना था आपके मुंह से वो जाके खलीफा साहब को पूछते या अहदेदारों को पूछते, किसी ने नहीं पूछा, बल्कि आपको ही पागल कहना शुरू कर दिया। और आपके घर जो आपकी जो वाइफ हैं उनको आपके खिलाफ करना शुरू कर दिया। इन्होंने वो हथकंडे इस्तेमाल किए कि अगर इंसान तो क्या हैवान भी नजर जाए, ऐसा इन्होंने मेरे साथ इंसानियत सोच सलूक किया मेरे साथ, सिर्फ आवाज उठाने का। और इन्होंने ऐसे ऐसे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए मेरे ऊपर, खाम नाजायज। और यानी कि ऐसा से इन्होंने नीच से नीच काम किया। मैं मतलब कहना कि ये कि इससे बढ़ के नीच कोई अगर मतलब सोचे भी ना कि मैं ये काम करना है, वो भी इन्होंने किया, जब सिर्फ ये आपने एक आवाज उठाने की खातिर। जब जब मैंने आपने लोगों हाँ को जी, मैंने नहीं बताया कि मैं किसी को ये ढोल लेके पीटता, मैं तो अपना ध्यान नहीं होता था मेरे पास। पर ये कि जब इन फैमिली के अंदर बात करता था ना मैं, तो ये लोग मेरे पीछे पड़े रहते थे। खासतौर पर मेरी जो थी बहन, जो कोई खाला जो बहन जो है, कि तू मतलब कि ना एक किस्म के मुझे डिग्रेड शुरू कर देना और कोशिश करनी कि तू ये निकाह गया, तू ना बोले कर बड़े अच्छे, तो ऐसे और मतलब कि ना कहने का मतलब कि दबाने की कोशिश नहीं करते, जैसे एक खास अंदाज होता है दबाने का, तो वो शुरू कर दिया। और बाद में तो बदला भी लिया मुझसे, फिर बदला ले लिया कि अब मेरी वाइफ जो है वो अमेरिका में है, वो लॉस एंजल्स में 2 दफा में गया हूँ मैं। उस पे बात करते हैं, उस पे ठीक है बात जी, करते और हैं। इन्होंने दिखाया तक नहीं बचे मुझे, मिला हाँ, और इन्होंने नहीं वो दिन और आज का दिन कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, मैं कभी कोई उठाई नहीं, कसम नहीं उठाई मैंने, पर मैं अब उठाने की नहीं, इस वजह से कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल कसम खा के, तो इन्होंने मेरे साथ वो इंसानियत सोच सलूक किया कि 22 साल हो गए मेरे, 22 बल्कि 23 साल हो गए, बल्कि 23 साल से मैं अपने बच्चों को मिलने से रह गया, उनकी शक्ल देखने से रह गया, उनके फोटो देखने से रह गया, मुझे नहीं पता किधर ये सलूक इस खानदान ने और इन लोगों ने किया जो कि करीब थे, जो कि ओहदेदार हैं। बाकी लोगों को छोड़े, ये वो लोग हैं जो करीम, जो कि ओहदेदार बैठे हुए हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े नाम आते हैं ओहदेदारों के, अमूर यामा, ये वो। इन लोगों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा सलूक किया है कि 23 साल हो गए हैं कि मैं अपने बच्चों को मिलने से रह गया। और मैंने कोशिश बड़ी की, मैंने बड़ी कोशिश की अदालतों तक, ये वो, पर वो ना कि यूके का लॉ ये ना कि अगर औरत को दे दी जाए कस्टडी, तो वो फिर 18 साल तक तो उसको रहती कस्टडी, वो फिर चाहे मिलाए चाहे ना मिलाए। अगर आप जोर देंगे तो वो कोई ना कोई कि ही इज एग्रेसिव पर्सन, ही इज अ मल्टी सिक, ही आई मीन, वो कोई भी आपके ऊपर कोई ना डाल के ना, जैसे एक इशू डाल देंगे आपके ऊपर कि ये मार सकता है, ये असल्ट कर सकता है, ये इज नॉट नॉर्मल, तो ये वो करके ना, तो इसके अंदर फैमिली शामिल होगी। तो इस वजह से बच्चों को मैं नहीं मिल सका वो, बल्कि मैंने बड़े राब्ता करने की कोशिश की, कॉन्टेक्ट सेंटर में भी किया। तो अब ये था ना कि उसके अंदर ही पूरा फैमिली इकट्ठी हुई थी मेरे खिलाफ झूठी गवाहियाँ देनी, मेरे खिलाफ झूठी बातें करनी अदालतों में। तो वो फिर बच्चों से, उसके बाद फिर मैं वहाँ चला गया, वापस फ्रैंकफर्ट चला गया, जर्मनी चला गया मैं उस पे बात करता हूँ, अगर आप थोड़ी सी इजाजत दें मुझे। हाँ जी। अच्छा, बात ये है कि ये तो हो गई खलीफा के साथ बात। जब आपने अपनी वाइफ को बताया, जो एक्स वाइफ है, उनको बताया कि मेरा मसला ये है कि मैं इनकी करप्शन देख के लोगों को बता रहा हूँ,
آپ کی ایکس وائف نے دلیل دی کہ اس نے یہی کہا کہ آپ ہی چپ کر جو کیوں زبان کھولتے میں ہو؟ آپ کو بتاتا ہوں نا، اس کے اندر یہ تھا کہ وہ کہتی ہے کہ بس چپ کر کے جو کہتے ہیں کرو، آپ پیچھے مت بولو، آپ مت یہ اس کو چھالو۔ میں کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے، یہ کرائم ہے۔ لوگ بیچارے کس طرح پیٹ کاٹ کاٹ کے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات مار کے، بچوں کی خواہشات مار کے، اور کس طرح ان لوگوں کو دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں اندر۔ میں اس میں بولتا تھا نا کہ یہ پیسہ لوگوں کا حرام کا نہیں ہے، ان کے لیے لوگ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، 10 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بیچارے مجبور ہیں، اسالم سیکر ہیں، وہ اپنی جو ہے نا خواہشات مرتے ہیں چھوٹی چھوٹی، ان سے پیسہ لیا جاتا ہے، جیسے کسی کی گردن پہ رکھ کے نا، یا ناخن رکھ کے پیسہ لیتے ہیں لوگ کہ دکھائیں جی، اپنی انکم دکھائیں، اپنی آمدنی دکھائیں، تو یہ کریں۔ تو اب وہ اس پیسے کا ضائع سے ہو، وہ تو ایک انسانیت سوگ سلوک ہے نا ایک قسم کا۔ تو وہ ہے کہ اس کے اندر بڑی میں نے انسسٹ کرنے کی کوشش کی، پر وہ اتنا برین واش ہو چکا تھا کہ وہ میری بات مانے سے انکار، اور تھوڑی سی نوک جھونک، اور اس پہ حیات فیملی وہ بھی انوالو ہو گئی۔ حیات فیملی اس کے بعد پھر امیر چینج ہوا تھا نا، یہ 2001 کی نہیں، وہ 2000 کے بات اندر آگے، 2000 چینج ہاں ہوا تھا، وہ بات 2000 میں امیر چینج ہوا تھا، اس بات تو حیات اس یہ پہ کہ بھی رفیق حیات آ گیا تھا نا، امیر بن گیا تھا یہ، ٹھیک ہے نہیں۔ تو اس کی فیملی ظاہری بات ہے، میں اب کیس کس کے پاس لے کے جانا ہے میں نے۔ اب مسئلہ یہ کہ خلیفے تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے امیر سے لیٹر لینا پڑتا ہے، اس کو بتانا پڑتا تھا، اس کو پھر بڑا ایک سلسلہ ہے ان کا ایک۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ خلیفے کا آپ جا کے اس کو نوک کریں گے دروازہ آپ کو ملے گا۔ وہ اس ٹائم یہ تھا کہ ان کے تھرو جانا پڑتا تھا، اور انہوں نے ایسا سا کام کیا تھا کہ میں ان کے پاس ہی پہنچ سکتا تھا، کہ اس سے ملاقات نہیں ہوتی تھی میری کسی سے، ہاں اس پہ ہم بات ٹھیک ہے نہیں۔ کرتے ہیں۔ اس پہ یہ اتنا بات ایک یہ ان ہے، کا سلسلہ ہے کہ آپ کسی سے بندے سے، آپ جو عہدے داران ہیں، آپ نہیں مل سکتے جا کے نوک کر کے دروازہ۔ پہلے آپ کو اپوائنٹمنٹ بنانی پڑتی ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، اور خلیفے تک تو رسائی تو بہت ہی مشکل تھی نا، وہ تو میں کام کرتا تو ہو گئی تھی، اس کے بعد تو امپاسبل ہے، تاکہ میں اپنی صفائی پیش کرتا یا بتاتا۔ انہوں نے کوئی ایسا سلسلہ نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو یہ چکر ہے نا ہاں کہ جی۔ اچھا ان لوگوں نے نعیم ہر خان، حد کو لازم۔ نعیم احمد صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جب میں بولتا ہوں آپ کو میری آواز صاف آ رہی ہے؟ بالکل کلیئر آ رہی ہے سر، بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ اچھا، میں مدد کرتا ہوں، چلیں آگے پوچھتے ہیں تھوڑا سا۔ تو جو میں سمجھا ہوں کہ جب آپ اپنی وائف کو دلائل دیتے تھے، ثبوت دیتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے، تو اس نے کوئی دلیل سے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اس نے آپ کو یہی کہا ہے کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں بس۔ مسئلہ یہ تھا نا کہ وہ خاندان حیات فیملی، وہ اب میرا اس میں تھا 40% میرا کام تھا، 60% وہ کام کرتے تھے اپنا۔ میں کچھ کہتا تھا، میں تو نکل جاتا تھا، ظاہری بات ہے، میں صبح نکلتا رات کو ہے نا۔ اب میں اس کو اپنے پاس بٹھا کے، اتنی انسان میں سینس ہونی چاہیے کہ میرے بچے ہیں، میرا ہسبینڈ ہے، اور یہ جو بات کر رہے ہیں صحیح بات کر رہے ہیں، میں کیوں لوگوں کو سنوں؟ میں اس کو دیکھوں جس سے مجھے کیا کوئی ایشو نہیں ہے، نہ کبھی ایسی کوئی یا نوک جھونک ہوئی ہے کبھی زندگی میں، نہ بھی کبھی ایسا ایشو اٹھا ہے۔ ہم اچھے بلے رہ رہے ہیں، بالکل جیسے ایک فیملی ہوتی ہے۔ ہم لوگ کیوں مطلب اپنی فیملی خراب کریں؟ اس کے لیے اتنا شعور نہیں تھا کہ وہ دیکھتی یہ چیزیں اور آگے کا سوچتی۔ اس نے ایک دم سن کی، وہ ایسے برین واش ہوا اس کا، اور اس کے اندر یعنی 80% ہاتھ جو ہے نا، وہ میری خالہ زاد بہن کا ہاتھ ہے، حلیمہ کا، جو اس کے جا کان پھڑنے، اور وہ اپنا لیڈی تھی بدلا۔ اب وہ تھی شی از ینگ، 21 ایئرس 22 ایئرس، تو وہ ہے نا کہ ایک ذہن بھی کچا اس کا، اوپر سے اس کو پتہ بھی نہیں تھا زندگی کا، نہ اس کو اتنا میچورنس تھی۔ ٹھیک ہے، میری عمر بھی اتنی نہیں تھی، میری بھی 27 تھی اس ٹائم، 26 27 میری عمر تھی۔ پر یہ نا کہ میں نے تو ٹھیک دنیا دیکھی ہے، میں نے، ٹھیک ہے، میں پڑھا، میں ایکسپیرینس تھا میرا، اور میں نے کافی کچھ دیکھ کے۔ تو اب یہ تھا کہ اس کے اندر مسئلہ یہ تھا نا کہ ایک طرف میں تھا اور ایک طرف فوج تھی، ایک یعنی کہ آپ کریں ایک طرف آپ تھے، ایک طرف ایک طرف آپ تھے، 1:100 1:50 کر لیں چلے آپ، 1:50۔ اب وہ اور بات دوسری 50 کی طرف یہ مانتی سارا۔ کہ میری، اب وہ بات 50 کی مانتی کہ میری مانتی ہے۔ میں تو نکل جاتا تھا صبح، اور وہ پیچھے جو عورتیں آ کے اس کا دماغ خراب کرتی تھی، اس کو سکھاتی کہ یہ صحیح بندہ نہیں ہے، یہ بڑا بولتا ہے، تو یہ تو وہ مطلب کہ نا ہر چیز میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ خراب ہوا نا سارا، پھر میری نوک جھونک ہوگی آ کے۔ ظاہری بات ہے کہ بندہ آتا تھا شام کے ہاں، ٹائم میں تھوڑا تھکا سا ہوا آ کے، تھوڑا صاحب
नईम खान साहब, हाँ जी, नईम खान साहब, थोड़ा सा मसला आ रहा है। हाँ जी, नईम खान साहब, आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपको नईम खान साहब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नईम अहमद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? साफ हाँ आ रही जी है? सर, बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मैं देख रहा था, म्यूट तो नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज़। आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर आ हाँ, रही है। नहीं, थोड़ा सा मसला ये होता है। हाँ, थोड़ा सा मसला ये होता है कि जब मैं कोई सवाल पूछना चाहता हूँ तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपको आवाज नहीं आ रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार। अच्छा, नहीं नहीं, मुझे आपकी आवाज़ जो मैं क्लियर आ रही है। समझा हूँ आप हाँ जी, जो मैं समझा हूँ कि आपकी जो एक्स थी वो आपकी बात तो सुनती नहीं थी, और जब आप काम पे चले जाते थे तो पीछे से ये जमात और जमात की औरतें उसको पट्टियां पढ़ानी शुरू कर देती थी, जो मैं समझा। बिल्कुल सर, 100%, 100%। अच्छा, आगे हुआ चलते ही हैं, और आगे हुआ चलते भी हैं यही है, हुआ भी यही है, उसके। बिल्कुल। हाँ, आगे चलते हैं, आगे आगे चलते हैं। आगे ये है कि आप इन्होंने फर्जी केस बना के जेल भेज दिया आपको। मुझे इन्होंने ना क्या कॉमन असल्ट का केस करवा के ना, हालांकि मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने आपको बताया कि मैं रह रहा था मपल्ली में, और स्टेथम से फ़ोन किया है कि मैंने अपनी वाइफ को मारा। रात के 9 बजे के टाइम, 10 बजे का टाइम था, रमज़ान का महीना था। तो रात के 10 बजे फ़ोन किया कि ये मैंने अपनी वाइफ को असल्ट किया है। अब पुलिस आ गई है, तो वो मेरी वाइफ का पहले से बोला हुआ था, कान भरे हुए थे, तुमने कहना हाँ ही असल्ट मी। और पुलिस ने आके नॉक किया, दरवाज़ा तो खोला है, तो आगे पुलिस थी। तो उससे बोला है, उससे पूछा है, हाँ ही डिड ही असर्ट यू? बोलती यस। बस ये कहने की देर है, उन्होंने मुझे हथकड़ी लगा ली है और मुझे ले गए साथ। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी, और उसके बाद उन्होंने मुझे लेटर दे दिया, यू आर नॉट अलाउड टू गो टू हाउस 100 1000 मीटर्स, या 100 मीटर, 1000 मीटर, आई डोंट नो। तो यू आर नॉट अलाउड टू कंटेक्ट योर किड्स, यू आर नॉट अलाउड टू सी योर वाइफ्स, यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर, यू आर नॉट अलाउड टू कंटेक्ट एनीवेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वो मैं अब निकल के मैं चला गया दोस्त के, तो वो भी बेचारा, जारी बात उसकी भी फैमिली थी, वो कहाँ से मुझे रखता हूँ। फिर मैं होटल चला गया। तो फिर उसके बाद जो मेरे पर गुजरी है वो सिर्फ मुझे पता है। जितना मुझसे बच्चे मिलवाए गए, मैं बड़ी मुश्किलों से 1 महीने बाद वकील के थ्रू मैं अपने गया हूँ घर। वो भी अपने रूम में से मैंने चीज़ें ली थी, मैं देखा मेरा रूम साफ हुआ हुआ है, उसमें कोई कागज़ नहीं है, सब चीज़ें गायब हैं, सिवाय मेरे वहाँ कपड़े पड़े हुए थे बस। और मुझे बताया था अपने कपड़े लो और निकलते हो यहाँ से। तो मैंने अपने वहाँ से कपड़े लिए हैं, वहाँ से निकला हूँ मैं। फिर मैंने काफ़ी कोशिशें की हैं बच्चों अच्छा, को इस मिलने पे, की। हाँ, इस पे बात करते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, नहीं मेम साहब, बात ये है जी, हाँ जी, कि आप जेल चले गए, जेल से आप वापस आए, आप पे पाबंदी लगा दी गई कि आपने इतने मीटर घर से दूर रहना है। और जब अब 1 महीने के बाद वकील वगैरह को लेके गए हाँ जी। तो आपके कमरे में आपके कपड़े तो थे, लेकिन जितने सबूत थे इनकी करप्शन के, वो सारे पेपर गायब थे। सर जी, मेरा इवन मेरे अपने पासपोर्ट मेरा वो गायब था वहाँ से। मेरा अपना पासपोर्ट, मेरे अपने डॉक्यूमेंट्स, मेरी अपनी चीज़ें, मेरी अपनी जो सर्टिफिकेट्स थे मेरे, वो गायब मेरे। जो उसको छोड़े, मस्जिद का तो छोड़े, मेरे अपने सारे गायब किए हुए डॉक्यूमेंट्स। और मैं सिर्फ अपने वहाँ से कुछ लिए कपड़े लिए मैंने, बाकी वहाँ से तो मैं निकल गया। जारी बात है, पुलिस मेरे साथ थी, वकील मेरे साथ था। तो वो भी 1 महीने बाद, वो वो भी इतनी जल्दी से वो नहीं जो हुआ। मैंने वो बड़ी जो दफ़ा पेपर मैंने डाको कोशिश की वहाँ पे जब पुलिस हाँ, स्टेशन जाने वो जो की। वो कहता है वी डोंट हैव एनी स्टाफ नाउ टू हेल्प यू। और वहाँ पर इतना गंदा सिस्टम लंदन के अंदर कि वो आपकी किसी कोई आपकी, मैंने फिर वकील के थ्रू फिर मैंने उनसे मैंने रब्ता किया कि मैंने अपनी चीज़ें लेनी है, सामान लेना है। तो वो फिर ऐसे ऐसे मसले डाले गए। तो वो है कि सिर्फ मैं अपने वहाँ से कपड़े उठा सका, बाकी कोई डॉक्यूमेंट जो मस्जिद की ये वो चीज़ें थी सब गायब वहाँ से। तो फिर मैंने उसके वो बच्चों जो से मिलने की कोशिश। डॉक्यूमेंट्स थे आपके इल्म में ये भी आए? नहीं नहीं, एक मिनट। वो जो डॉक्यूमेंट्स उठाए गए थे हाँ जी,
وہ ڈاکومنٹس آپ کے علم میں آیا کہ جماعت کے عہدیدار باقاعدہ آ کے وہ چیزیں لے گئے تھے؟ دیکھیں نا سر، یہ تو سارے ملے ہوئے تھے نا اس ٹائم، حیات فیملی ملی ہوئی تھی، اور میری جو خالازاد بہن تھی وہ تو آتی رہتی تھی پیچھے، ان کو پتا تھا کیا کیا پڑا ہوا، کیا کیا چیزیں نکالی ہیں، اور چودھری رشید آرکیٹیکٹ، اس کو پتا تھا کیا کیا چیزیں میرے پاس ہیں. تو وہ انہوں نے سارا کچھ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت وہاں سے غبن کیا ہے، نکالا ہے، واللہ علم کدھر. نہ میری اس کے بعد رابطہ ہوا اپنی وائف کے ساتھ، ایکس وائف کے ساتھ. تو میں تو اپنے واسطے تھوڑے سے جو تھے وہ کپڑے تھے وہ نکالے میں نے، اور میں اپنا ہوٹل چلا گیا ہوں. ٹھیک ہے نہیں، وہاں پر سے میں نے کافی کوششیں کی ہیں میں نے بچوں کو ملنے کے لیے، پر وہ ہے کہ کبھی وہ کنٹیکٹ سینٹر ارینج کریں، وہ انکار کر دیں، پھر میرے خلاف کیس کر دیں کہ ہی از اگریسو پرسن، ہی کین ہرٹ دا کڈس، ہی کین ہرٹ دا وائف، سو وی ڈونٹ ہیو ٹو الاؤ ٹو لیٹ ہم سی دا ہز کڈس ان کنٹیکٹ سینٹر. وہاں سے ختم کر دیں. اچھا، کنٹیکٹ سینٹر کا بھی اتنا آسانی نہیں ہے، ان کے لیے پہلے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، وہ بھی 2 مہینے بعد جا کے ان کا جواب آتا ہے. یعنی کہ انہوں نے مجھے سال ایسا خوار کیا، 1.5 سال اتنا خوار کیا کہ میں بچوں کو ملنا کیا، ان کی یادیں ختم کر دی انہوں نے، ان کی پرانی یادیں ختم کر دی، ملنا تو چھوڑے. ضیاء بھائی آپ کو نعیم خان صاحب کی آواز صاف آ رہی ہے؟ جی چور صاحب مجھے صاف آ رہی. اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ بچوں کی یادیں ختم کر دی. 1.5 سال ہو گیا، میں کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ لوگ انکار کر دیں. میرا وکیل ارینج کرے کنٹیکٹ سینٹر، یہ لوگ اوپر سے تلاش کر دیں. پھر یہ کبھی کبھی بچے بیمار ہیں، کبھی خود بیمار ہیں. تو یہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے انہوں نے کہ پھر میں چلا گیا واپس فرینکفرٹ چلا گیا جرمن میں، کیونکہ میں تو جاب کرتا تھا میں. تو اب یہ اچھا، کہ نعیم خان صاحب آگے چلتے ہیں. ہاں جی، جو آپ نے بتایا، جو جماعت میں یہ 3-4 چیزوں کو بڑا سنا جاتا ہے. آپ نے بتایا آپ کے نانا صاحب بھی تھے، دادا صاحب بھی تھے، آپ کے وہ جو ڈاکٹر نوری اس سے تعلق تھے، آپ کے جو یہ بڑے بڑے عہدیدار سے ان سے ہیلو ہائی تھی، آپ اسیران رائے مولا رہ چکے، ہاں آپ نے جی، کوٹ لاکھپت جیل میں بھی جیل اس کاٹی جماعت کے 6 لیے مہینے گئے. ہوں. ہاں، جیل کاٹی. جب آپ پہ مشکل وقت آیا کہ آپ کے بچے آپ سے چھن گئے، تو آپ نے ان لوگوں کو کال کیا جو بھی آپ کے تعلق میں تھے، کسی نے آپ کی مدد کی؟ اس کے اندر میں ایسے یہ بتاؤں گا کہ زخموں کے اوپر مرہم ہوئی نہیں تھی، نمک ضرور ڈالے انہوں نے. زخموں کے اوپر مرہم کسی نے نہیں رکھی، نمک ضرور ڈالا گیا. اس میں سے میرے اپنے خاندان کے لوگ ہیں. کسی عہدیدار نے، کسی رشتہ دار نے، کسی نے کسی جماعت کے بندے نے دو آپ کی لفظ ایک نہیں سنی؟ ہمدردی کے نہیں بولے کہ یار چلو، ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ ایک جھوٹے منہ بندہ بول لیتا ہے کہ یار چلو بڑا افسوس ہوا سانو کہ تیرے نال یہ حالات ہوئے نے. تو ایک یعنی کہ سچائی کا سامنا کر کے ایک حقیقت کو بیان کرنے کی یعنی کوشش کی، اور جو غبن ہو رہا ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش کی، اور اس کی وجہ سے یہ میرے حالات کے روڈ پہ آ گیا میں کہ میرے بچے مجھ سے چھن گئے. اور میں جب آیا تھا وہاں سے فرینکفرٹ جرمن سے آیا تھا یہاں پر سیٹل ہونے کے لیے اس ملک میں، مکان لیا اچھا بھلا ہر چیز، تو وہ سب کچھ کیا، بچے بھی گئے، بیوی بھی گئی، اور صرف ایک کیا ہے کہ حقائق کا سامنا کرنے کے لیے، ایک سچائی کو اجاگر کرنے کے لیے. اور اس کے اندر کس کا ہاتھ ہے؟ یہ رشید آرکیٹیکٹ کا، چودھری رشید آرکیٹیکٹ، اس کی فیملی، اور میری جو خالہ زاد بہن ہے حلیمہ، اس کا ہاتھ ہے اس کے اندر. اس کے اندر ہاتھ ہے ڈاکٹر ہاں جی. اچھا، شاہد، اینی وے آگے ڈاکٹر. نعیم احمد خان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے سر، آ رہی ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. جب جماعت نے ہیلپ نہیں کی تو جماعت نے اس آپ کی بیوی کو امریکہ بھیج دیا. بعد میں چلا گیا فرینکفرٹ نا، میں کیونکہ تنگ آ گیا تھا، میں اتنا تنگ آ گیا تھا کہ آئی واز ڈپریسڈ سائیکولوجیکل، کہ میرا یہ گھر ٹوٹ گیا، بچے مجھ سے نہیں ملے، اور مجھے جانے کی اجازت نہیں. لوگ کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. میں تو ایسا تھا کہ میں یہ دیواروں کو ہاتھ لگا کے دیکھتا تھا، 4 دیواروں کو، یار یہ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں. میں رات کو آ کے نا چاروں یا دیواروں کو ہاتھ لگاتا، ایسے مارتا تھا میں ہاتھ کہ یار یہ بھی میرے ساتھ ہے کہ نہیں، کہ میں بالکل ایک
آسمان تلے میں اکیلا بالکل رہ رہا ہوں. تو مجھے ایسا کچھ نہیں آپ ملا. سنیں میں بات سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ میرے ساتھ ایسے حالات ہو گئے کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا کہ یار کون ہے میرا اس ٹائم دنیا کے اندر. جو میرے اپنے تھے رشتہ دار بہن بھائی وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ بلکہ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا نام نہ بیچ میں آ جائے. میرے اپنے بھائی طبقے بہ گئے. کوئی رشتہ دار کو دیکھو وہ نہ یا دروازہ بند کر لے مجھے دیکھ کے. اور کسی عہدیدار کو ادھر جو میرے آس پاس ہوتا تھا ٹولہ, جو میرے آس پاس ٹولہ ہوتا تھا, جو ہر وقت ہاں جی خان صاحب کیا حال ہے, خان صاحب ملے, یہ تو وہ غائب, سارا ٹولہ ہی غائب ہے. تو وہ مجھے پھر ہے کہ میں یاد آیا کہ میں چلو چلتا ہوں واپس جرمن. یار ایک تو یہاں سے چینج ہوگا, ماحول چینج ہوگا, جب بچے مجھے مل ہی نہیں رہے اور بڑی کوشش کر کے بھی نہیں مل رہے, اور ہر بس مال کر رہا ہوں میں, نہیں ملانے دے رہی بچے. اور ایسی فیملی انوالو ہوئی ہوئی, جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ فیملی انہوں نے پورا ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ میں بچوں سے نہ ملوں. تو میں ایسا ڈپریس ہو گیا تھا سائیکالوجیکل, یقین کریں کہ میں واپس چلا گیا فرینکفرٹ جرمن, جہاں سے میں نے ایجوکیشن لی, جہاں سے میں نے لینڈسکیپنگ آرکیٹیکٹ کورس کیا تھا میں نے. تو آپ آئی ٹی کے انجینئر بھی ہیں؟ میرے پاس یونیورسٹی کی 2 ڈگری ہیں. میرے پاس لینڈسکیپنگ آرکیٹیکٹ کی ہے اور ایک آئی ٹی کی ہے. آئی ٹی کی میں نے بعد میں لی تھی یونیورسٹی آف لنڈن میں. کس یونیورسٹی کی؟ ادھر یو کے آ کے؟ یو کے آ کے دوبارہ جب میں آیا تھا نا یہاں پر, پھر میں اٹینڈ کی تھی یونیورسٹی. تو آپ نے یہاں یونیورسٹی سے 2 ڈگریاں لی ہوئی ہیں؟ میں نے ایک تو لیے فیصل آباد یونیورسٹی سے, ایک کیا فرینکفرٹ یونیورسٹی سے لیے میں نے, فرینکفرٹ یونیورسٹی, اور ایک یہاں سے یو کے سے میں نے لی آئی ٹی. فرینکفرٹ جرمنی سے؟ جرمنی سے, ہاں جی, فرینکفرٹ جرمنی سے. آرکیٹیکٹ وہ بولتے ہیں لرش آف باغ گارڈن, وہ بولتے ہیں لرش آف آرکیٹیکٹ بولتے ہیں وہاں پر. ان کا ہے کہ ان کی اپنی زبان کے اندر ہے کہ لینڈسکیپنگ آرکیٹیکٹ, وہ ایک ہوتا ہے کورس. آگے چلتے ہیں. ہاں اچھا, آگے چلتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ میں کام کرتا تھا, پھر میں چلا گیا واپس جرمنی, وہاں پر رہنا شروع کر دیا. پھر بچوں کی مجھے یاد آئی, میں تڑپتا تھا بچوں کے لیے. پھر میں واپس آیا 2006 کے اندر, پھر میں دوبارہ واپس آ گیا میں یو کے میں. تو میں نے کوشش کی, مجھے اس ٹائم پتہ لگا کہ میری وائف یہاں نہیں ہے. میں نے بڑا اثر رسوخ استعمال کیا تو پتہ لگا کہ وہ لاس اینجلس وہاں پر ہے امریکہ. میں پھر یہاں سے وہاں گیا, میں نے سوراخ لگا کے لوگوں سے ادھر پوچھ پچھا کے نوک کیا دروازہ, تو اس کی پیچھے ماں تھی, جو میری ایکس وائف کی ماں تھی, پیچھے کھڑی ہوئی. اور تو انہوں نے اندر جا کے پولیس کو بلا لیا, اللہ سے امریکن پولیس کو. انہوں نے بتایا کہ نہیں, ہم اس پہ نہیں محمد صاحب, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ہاں جی, ایک منٹ جی آپ جب فری ہوتے ہیں پھر. ہاں جی, ایک منٹ. ہاں کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. Is it closing now? Yeah, closing. Yeah. What time is closing? Now it's closing. Okay then. جانسول بھائی, آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ درمیان میں تھوڑا سا آواز کا. جی چوسب آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کی. اچھا, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں بھائی, اچھا ایک منٹ, ابھی وہ بزی ہیں. جی نعیم صاحب آواز آپ کی آ رہی ہے, مائک آپ نے آف کر لیا. ٹھیک ہے, میں نے اچھا, ان اب کا آف آواز کیا. آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آواز آ رہی ہے. جی تو میں اچھا نہیں بھائی, آپ ریڈی ہیں دوبارہ ہم بات کریں؟ ہاں جی, کیوں نہیں سر, کیوں نہیں, آپ کریں بات. اچھا, تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے تھوڑا سا آپ کی سائڈ پہ, کہ آپ کا جو فون ہے نا وہ ہاں مجھے جی, لگ رہا ہے ہل رہا ہے بار بار. ہاں جی, میں ذرا تھوڑا سا نا یہاں پر میں نے لگائی ہوئی تھی گاڑی, تو وہ جو ہے نا, کیونکہ آپ ایسے کر لیں, میں آپ یہاں سے ایسے کر نکال لیں, رہا آپ ہوں. ہاں جی, 2-4 کیونکہ یہاں پر سگنل دو نہیں دو آ رہی نا, سگنل. میں تھوڑا سا آگے جا کے نا, آپ بس آن لائن رہیں, کوئی بات نہیں, تو میں ذرا تھوڑے سے آگے لگا لوں, تو یہ کہ سگنل جو ٹھیک ہے, صاف آ آپ جائیں آرام گے. سے لگا لیں, آپ آرام ہاں سے جی, لگا لیں, ہم بات کرتے ہیں اتنی دیر. ہاں جی, تو ضیاء میں بھائی سے بس بات تھوڑا کرتے سا, ہیں. جی میں تھوڑا سا آگے جا ضیاء کے بھائی لگا آپ, دیتا ہوں, تاکہ وہ ہاں سگنل جو ہے ضیاء, نا بعض اوقات سگنل ڈراپ ہو جاتے ہیں. جی تو نعیم خان میں, صاحب ٹھیک ہے, آپ سائڈ پہ کر لیں, پھر ہم کنٹینیو کر رکھتے ہیں آپ سے ہاں جی, بات. کوئی ایسی بات نہیں, بس یہ میں کر ہی رہا ہوں, ایک منٹ, جسٹ اے منٹ, 1 منٹ. چلے ہم جی ہولڈ جتنے کرتے بھی ہیں, کوئی بات ناظرین نہیں. جو ہے ہاں وہ نہیں, سنتے یہ ہیں ہمارا آپ پروگرام. بے شک چلیں, ٹھیک ہے, لگا لیے میں نے یہ. اچھا جی, ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, آپ آرام ہاں سے جی, ریلیکس ہو جائیں. ہاں جی, چل سلو رہے ہیں رش. آپ.
چلے ٹھیک ہے، آپ صحیح ہے بالکل. اب آپ کو نا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز بالکل صحیح آ رہی ہے، آپ آرام سے ریلیکس ہو جائیں تو ہاں ہم جی بات ٹھیک ہے، کرتے ہاں ہیں. جی چلیں ٹھیک ہے. ہاں جی اچھا جی، تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں گیا ہوں ملنے کے لیے، تو انہوں نے پولیس بلا لی، پولیس کو دکھایا، انہوں نے لیٹر کہ وی گاٹ کسٹڈی اینڈ ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو سی ہز کڈس اینڈ ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو کنٹیکٹ اس. تو وہ صورت کے اندر یہ ہوا کہ پولیس نے مجھے کہا کہ نو شی گاٹ کسٹڈی اینڈ یو اسرٹ ہر اینڈ دس اینڈ دیٹ، جو بھی سٹوریز اس نے بتائیں، تو میں نہیں مل سکا بچوں کو، صاف سی بات ہے. دوبارہ پھر میں 2011 میں پھر میں 2011 میں گیا ہوں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑی سی، تو میں تھوڑی سی بات کر لوں، اگر اجازت دیں آپ. بالکل سر، بالکل، کیوں نہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی سال بعد آپ یو ایس سے ٹکٹ لے کے گئے، جی کیونکہ آپ کو پتا چلا کہ اس جماعت نے بچوں کو یو ایس سے بھیج دیا ہے. بالکل. کئی سال بعد آپ یو ایس سے گئے، آپ نے وہاں جا کے آپ کو پتا چل گیا کہ فلاں جگہ یہ رہتے ہیں، جی وہاں جا کے آپ نے ڈور ناک کیا، جی تو آپ کی جو ایکس وائف ہے انہوں نے، اور ان کی ماں پاس تھی، انہوں نے کہا پولیس بلاؤ پولیس بلاؤ، بالکل. آپ کو اریسٹ کروا دیا. لیکن اس وقت بھی آپ کو بچوں کو انہوں نے ملنے کا بچوں موقع کی، یا گھر میں آپ دیکھ ہی بالکل لیتے. بچوں کی انہوں نے یہ جھلک تک نہیں دکھائی، مجھے جھلک تک نہیں دکھائی بچوں کی. ملنا تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹی سی جھلک ہی دکھاتے ہیں مجھے. تو آئی ایم سوری، آپ کی آواز کٹ گئی تھی درمیان سے، دوبارہ ہاں جی، بات کرتے ہیں. وہ ہے کہ انہوں نے آپ بالکل جھلک تک نہیں دکھائی، جھلک چر تک نہیں صاحب دکھائی. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی طرف ایشو ہے، کیونکہ ہمیں آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے، کوئی ایشو نہیں آ رہا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا آپ ایک بار مجھے لیو کئی کر کے ملنگ دوبارہ جوائن کریں. مجھے کالز پہ کالز کئی ملنگ کرتے ہیں، وہ بات نہیں ہے. اچھا اینی وے، جی جی اچھا بات یہ ہے کہ آپ نے بچوں کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پائے. ایک جھلک تک نہیں دکھائی. اور بعد میں بتایا گیا کسی کے تھرو کہ یہ فکر یہاں بتا ہے، اور نیکسٹ ٹائم اگر آئے تو پھر اس سے بھی زیادہ یعنی کہ نا یہ نہ ہو کہ ایک کیس اور کر دیں ہم لوگ. مجھے انڈائریکٹلی کسی کے تھرو ایک پیغام مجھے گیا کہ نیکسٹ ٹائم میں گیا تو ہو سکتا ہے کہ ایک کیس اور ڈال دیں گے پر خام خام میں. اگر یہ نیکسٹ ٹائم آئے تو ہم ان پہ مزید کیس کر کے ان کو مزید کیس پرابلم دے ڈال دیں دیں گے. گے، اور یہ جو ہے نا دوبارہ نہیں آ سکے گا، اسٹور تک نہیں آ سکے گا. اس نے کہاں سے ایڈریس لیا ہے، تو یہ ہے کہ ایسا ہم کریں گے نیکسٹ ٹائم آ نہیں سکے گا یہاں پر. پھر آپ کئی سالوں بعد پھر ٹکٹ لیا یو میں کے اس کے سے، بعد پھر آپ دوبارہ 2007 یو ایس سے گئے. بالکل 5 ایئرس کے بعد پھر دوبارہ گیا میں. تو پھر دوبارہ سے وہی سٹوری ہوئی. پہلے تو کوئی نہیں تھا گھر میں ہوٹل میں تھا. دوبارہ گیا، پھر میں رات کو گیا، نوک کی، تو آگے سے میری وائف تو نہیں، وہ میری ساس نکلی باہر، کہتی تم ایک دفعہ تمہیں نصیحت نہیں ہوئی کہ پھر سے تم نے اندر ہونا ہے. وہ کہہ کے اس نے دروازہ بند کر دیا. تو وہ دن اور آج کے دن میں خون کے آنسو رو رہا ہوں کہ کس طرح ایک باپ کو اور ایک بچوں کو یتیم کیا گیا باپ کے ہوتے ہوئے، کہ ایک بچوں کو یتیم کیا گیا باپ کے ہوتے ہوئے. یہ ان لوگوں کا جو کہتے ہیں جی لو فار آل ہیٹ فار نن، ان لانتی لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ تو انسان تو کیا جانور بھی تم لوگوں پہ نہ تھوکتے ہیں. جانور بھی جو ہے نا وہ اگر یہ دیکھے گا نا کہ جانوروں سے بھی زیادہ سلوک ہے، وہ بھی اشش کر اٹھیں گے کہ یار یہ کہاں سے مخلوق اتری ہے، یہ کون سی حقیقی مذہب ہے، یہ کون سا ناجی فرقہ تھا. یہ وہ بھی تمہارے پر لعنت بھیجیں گے کہ لعنت اللہ من الکاذبین، کہ وہ لعنتی جماعت ہے جس کو خدا رسول کو چھوڑو انسانیت کا بھی کوئی پاس نہیں ہے. خدا رسول کو چھوڑو، وہ تو دور کی باتیں ہیں. جس کو انسانیت کا بھی پاس نہیں ہے کہ ایک باپ کے ہوتے ہوئے دو بچوں کو یتیم کیا گیا. کیا عمریں تھی اس ٹائم؟ ایک کی 1.5 سال، ایک کی 2.5 سال. آپ کو مثال نہیں ملے گی اور پوری دنیا کے اندر کہ اس طرح کے انسانیت سلوک کسی کے ساتھ کیا ہو کسی نے، بغیر کسی وجہ کے.
میرا بچوں کے ساتھ کیا ایشو تھا بھائی، یا بچوں کو میرے ساتھ کیا ایشو تھا؟ بچوں کا کیا قصور تھا اس کے اندر جو کہ پیدا ہو گیا اس گھر کے اندر، جو ایک ماں باپ کے یعنی کہ نا اس کی وجہ سے پیدا ہوئے، اور اس عورت کو بھی اتنی شرم نہیں آئی اور اس خاندان کو بھی اتنی شرم نہیں آئی، اور جو لوگ اس کے اندر انوالو ہوئے ان کو بھی اتنی شرم نہیں ہے کہ ہم کیا حرکت کیا کر رہے ہیں، کہ ایک انسانیت سوک سلوک کر رہے ایک شخص کے ساتھ جو کہ بے قصور ہے، جس نے صرف آواز اٹھائی ہے، جس نے دیکھا کہ قسم کی چوری ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ بندہ، ایک ہیرا پھیری ہو رہی ہے، فراڈ ہو رہا ہے، لوگوں کا جو پیسہ ہے جو کہ بیچارے کس طرح پیٹ کاٹ کاٹ کے ان کو چندہ دیتے ہیں، کس طرح اپنی خواہشات مارتے ہیں، کس طرح اپنے بچوں کی خواہشات مار مار کے چندہ دیتے ہیں، وہ اس کا لوٹ مار کا ایک بندہ بتا رہا ہے کہ یہ فراڈ بازی، لوٹ مار، چوری، ڈاکے پڑ رہے ہیں، اور بجائے اس کو ایک قسم کا میرے ساتھ انصاف کرتے ہیں، لوگ میرے ساتھ چلتے ہیں، میرے جیسا کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے ہیں، انہوں نے میری ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی، میرا گھر تباہ کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں نہیں جو میم کہتے ہیں جی نہیں میم جو صاحب، کہتے ہیں جی لو جی فار نہیں آل ہیٹ فار نن، ان کو بولو کون سا لو فار آل ہے، کس کے ساتھ لو کر رہے ہو تم لوگ، کس کے ساتھ لو کی تم لوگوں نے، خام خام میں خوشی چھوڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو تم نے اسٹوپڈ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ وہ قوم ہے، یہ وہ مذہب ہے جس سے میں تنگ آ کے نکلا ہوں، مجھے کسی نے نکالا نہیں ہے، نکلا ہوں میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے مذہب کے اوپر، ایسے فرقے پر میں لعنت بھیجتا ہوں جس کے اندر کوئی انسانیت نہ ہو۔ اچھا نہیں میم خان صاحب، بڑی یہ دکھ بڑی داستان ہے۔ میں نے آپ کو بیان کیا کہ میں نے یہ دکھ دیکھا، خود اس کو میں نے بڑے کلوز سے یہ دکھ میں نے دیکھا اور خود یہ دکھ جیلا۔ آپ نے ایک بات کی ہے کہ جب آپ پہ یہ ٹائم آیا تو آپ بعض دفعہ راتوں کو اٹھ کے دیواروں کو ہاتھ لگا کے دیکھتے تھے کہ رشتہ دار بھی چھوڑ گئے ہیں، سنگی ساتھی بھی چھوڑ گئے ہیں، صرف جرم یہ ہے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی سر مجھے؟ جی چور آ صاحب جا کا رہی ہے، شاید اب آ رہی نیٹ کا ہے، ایشو تھا۔ وہ تھوڑی سی چور آواز صاحب کا ایشو ہے، آواز ہاں نہیں آ ان رہی۔ کا شاید نیٹ کا ایشو، چور صاحب آپ ایک بار لیو کر کے دوبارہ جوائن کریں، آئی تھنک کوئی ایشو آ رہا ہے آپ کی طرف، لیو کر کے ایک بار دوبارہ جوائن کریں، ہماری طرف جو ہے وہ آپ کی پکچر بھی رکی ہوئی ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ جتنے ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کائنڈلی اس کا لنک شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ، اور جو نئے ساتھی جڑے ہیں وہ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو نعیم احمد خان صاحب کا جاری ہے جس میں وہ ایسے ایسے حقائق سے پردہ اٹھا رہے ہیں جس سے آپ کو اس قادیانی جماعت کی بدعنوانیوں اور زیادتیوں کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ان سے گفتگو جاری رکھیں گے، اور اس پروگرام کے فوراً بعد ہم نیکسٹ ایک اور سٹریم کریں گے جس میں ہم نے جو ریسنٹلی کل ایک آڈیو کو وائرل کیا تھا اس پہ پروگرام بھی ہم نے کیا، اس کی جو ہے جماعت کی طرف سے آفیشلی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے، جماعت نے اس آڈیو کو ایکسیپٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ آڈیو اوریجنل ہے، اصلی ہے، مقدمہ بھی دائر ہو چکا ہے، پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، تو تمام تفصیلات ہم انشاءاللہ اس میں شیئر کریں گے۔ ابھی ہم اس پروگرام کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، چور صاحب تشریف لا چکے ہیں، چور صاحب کنٹینیو کریں۔ اچھا ضیاء بھائی میں بات کرتا ہوں، پتہ نہیں یہ نشان ہو رہا ہے مرزا صاحب کا بار بار۔ بات یہ ہے جو میں بات کر رہا تھا وہ میری بات لوگوں کو سمجھ بھی آئی ہے کہ درمیان سے کٹی گئی ہے کوئی بات؟ نہیں کمپلیٹ سمجھ آ گئی تھی، جہاں سے کٹ ہوئی تھی وہاں کمپلیٹ ہی کٹ ہو گئی تھی۔ اچھا بات یہ ہے اپنا، میں ارشد نعیم خان صاحب، میں کسی حد تک سمجھتا ہوں، سارا تو میں محسوس کر سکتا ہوں یا اندازہ کر سکتا ہوں۔ آپ نے بیان فرمایا کہ جب یہ حالات آپ پہ آئے تو آپ دیواروں کو ہاتھ لگا کے دیکھتے تھے کہ یار دیواریں بھی تو ساتھ نہیں چھوڑ گئی، دنیا تو چھوڑ گئی ہے، میرا اسیران یہ حال رائے تھا، ملک ہے، بڑے بڑے میرا عہدیداروں سے رشتہ داری ہے، ان کے صحابیوں کی اولاد ہے، 22 سال تک بچے نہیں دیکھے، یہ کیا ہے؟
میرا یہ حال ہو گیا تھا سر جی. دیکھیں نا, کسی کے بچے ایک ہفتے کے لیے کچھ چھین لینا تو اس سے پوچھیں اس کا کیا حال ہوتا ہے. تو میں تو بڑا پیار کرتا تھا اپنے بچوں کو. میں تو جاب ختم ہوتے ہی پہلا کام تھا کہ گھر میں آ کے بچوں کو اٹھا کے پیار کرنا, چومنا ان کو کندھوں پہ بٹھانا اور نہ صاحب ان کے ساتھ کھیلنا. اور وہ میں جیسے کہتے ہیں ہارس بنے تو میں ہارس بنتا تھا تو اوپر بیٹھتے تھے دونوں, تو ان کو پورے گھر کی سیر کرانی میں نے. تو وہ میں تو سب کچھ چھوڑ کے جاب سے نکلتے ہی میں بھاگتا تھا کہ بچوں کو جا کے ملوں میں, اور بچوں کو چومنا میں نے, اٹھانا, پیار کرنا. تو انہوں نے میرے جو تھا نا ایک ویک پوائنٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا کہ اتنا پیار کرتا ہے بچوں سے, اس جگہ پہ حملہ کیا جائے. یہ ایسے سور اور خبیث لوگ ہیں کہ بندہ ان کو, انسان کیا حیوان بھی عبرت پکڑیں گے کہ یار یہ مخلوق جو ہے یہ اپنے آپ کو جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ ناجی فرقہ ہے اور ہم لوگ لو فار آل ہیٹ فار نن کا نعرہ لگاتے ہیں. یہ جانور بھی جو ہے نا وہ بھی یہ لرزق ہیں جو میرے ساتھ سلوک کیا. میں تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ میں اتنا اکیلا ہو گیا تھا میں کہ رات کو اٹھ کے دیواروں کو بھی ہاتھ لگاتا تھا کہ یار یہ دیواریں میرے ساتھ ہیں کہ نہیں, کہ میں کدھر اکیلا اس ٹائم, بالکل نہ کوئی کسی سے. جو ایک ٹولہ ہوتا تھا میرے ارد گرد, ایک میرے جھمگٹ ہوتا تھا میرے گرد, وہ سب غائب. میں تو جیسے کسی اس کے جنگل بیابان کے اکیلا ایک آسمان کے نیچے میں رہ رہا ہوں, کھلے آسمان کے نیچے. وہ تو شکر ہے میرے خدا تعالیٰ نے میرے اندر بڑی ہمت ڈالی, میرے اندر خدا تعالیٰ نے, کہ میں سروائیو کر گیا. میں کہ اس قسم کے ہرڈلز کو میں کراس کرتا چلا گیا. اور 22 سال جس طرح میں نے کاٹے ہیں, 23واں سال ہے, تو وہ مجھے پتہ نا کہ خون کے آنسو جیسے میں رویا ہوں. اور کبھی میں نے فوٹو تک نہیں دیکھی اپنے بچوں کو میں نے, کہ کسی نے فوٹو بھی دکھا دی ہو میرے بچوں کی, یہ آپ کی فوٹویں ہیں, یہ بچوں کی فوٹویں ہیں, اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں. یہ مطلب کہ نا کوئی ویسے بالکل زیرو ٹالرنس, بالکل زیرو ٹالرنس. اور اس کے اندر کون کون شامل ہے؟ سارے عہدیدار, یہ جو بالکل بیٹھے بینچ بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو امیر کہتے ہیں, تو یہ امور عامہ, تو فلانا کوئی ڈاکٹر یہ, تو ڈاکٹر وہ. اور یعنی کہ سے یہ پوچھو کہ تم لوگ یار انسان بھی ہو کہ مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے, تم لوگ انسان بھی ہو کہ نہیں؟ یہ سلوک ہوتا ہے ایک باپ کے ساتھ کہ ایک دو بچوں کو یتیم کر دیا گیا ایک باپ کے ہوتے ہوئے 22-23 سال سے. کوئی خدا خوفی ہے ان کے اندر کہ نہیں ہے؟ تھوڑی سی. ایک اور بات, عہدیداروں کا تو آپ نے بتایا, جو عام قادیانی ممبران ہیں, حضرات ہیں جن کا عہدہ نہیں ہے, جیسے ابھی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, کسی اور سے بات کر رہے ہیں, وہ جو آپ کے ارد گرد لوگ تھے آمدی, انہوں نے جب آپ کی یہ دکھ بھری داستان سنی, انہوں نے کسی نے نہیں کہا کہ آؤ یار جا کے صدر سے بات کرتے ہیں یا فلاں سے بات کرتے ہیں, یا اگر یہ ہمارا اس طرح ظلم کریں گے کہ ہم ان کو مانیں گے نہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کبھی کچھ ایسا ہوا؟ انہوں نے کسی نے کچھ بولا؟ سر جی بات یہ ہے کہ ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ, ایک تو میرا مطلب کہتے ہیں نا کہ کسی کو ساتھ لے کے چلنا, کہ یار میرا نا نہ جی بچھا, یار میں نہ رکڑے جاؤں, یار ایسے خلاف تھے وہ بڑے بڑے عہدے داران دا بھی چھاتا گئے تھے, میں نہ رکڑے جاؤں. بس وہ ایک نا لومڑی بن کے نا جو میرے ساتھ تھے سارے, وہ بالکل انہوں نے وہ میرے ساتھ کہتے ہیں نا کہ انسان کا پتہ اس سے چلتا ہے جب انسان مصیبت میں ہو. آپ کو ہنسنے ہنسانے کے لیے ہاں ہاں ہی کرنے کے لیے آپ کو ہمسائے بھی آ جائیں گے, پر جو اصل وقت ہوتا ہے انسان کا مصیبت کا جو ہوتا ہے, انسان آیا ہوتا ہے نا, وہ کوئی ہاتھ نہیں آتا. تو میں نے دیکھا اس کے اندر میرے دوست, میرے جو رشتے دار تھے, عزیز کا اقارب, میرے اپنے خاندان کے لوگ, میرے بھائی, وہ میرا ساتھ چھوڑ گئے کہ ہم لوگ نہ بیچ میں رکڑے جائیں, یار ہمارا نام بیچ نام آ جائے. تو اس کے اندر یہ ہے نا کہ وہ انہوں نے کبوتر کی طرح ایسی آنکھیں بند کی, سب نے ایسی آنکھیں بند کی کبوتر کی طرح. وہ جو ایک ٹولہ میرے آس پاس ہوتا تھا ہر وقت ہنسی مذاق کے اندر, وہ ٹولہ ایسا غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں. یعنی کہ نا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر ناسم کون تھے وہ لوگ جو میرے ساتھ ہوتے تھے. اور ایسا وہ کیا تو تھا چشم نکلے کہ کسی نے کوئی ہمدردی کے دو بول نہیں بولے. کسی نے بعضوں کو یہ سنا گیا جو بھی ہویا چنگا ہویا, بڑا بولتا سی نا جماعت کے خلاف, بڑیاں گلا کرتا سی, بہت اچھا ہوا نہیں ہونا چاہیے.
یہ بھی سننے میں آیا اور میرے اپنے رشتہ داروں کے الفاظ سے کہ جو ارنل ہویا بڑا چنگا ہویا, بڑی گلاں کرتا سی جماعت نو, یعنی کہ نا کہ ان میں سے میخ نکالتا تھا یہ, یعنی کہ جو ایک سچائی حقیقت بیان کرنے کا کہ میں میخ نکالتا تھا, تو اس کا رنگ دیا گیا کہ میخ نکالتا تھا یہ, یعنی باتیں کرتا تھا. ویکھے نا کی کیتا کہ خدا نے ویکھی کیتا نا, ویکھے نا خدا نے کی حال کیتا نا, وہ خدا کو پیچھے ملے ہیں کہ خدا دی مار پئی ہے, تو خدا دی تو مار پئی ہے کہ خدا تعالیٰ کی مجھے مار پڑی ہے. یہ بھی کہتے میں سننے میں آیا کہ میں بڑا آواز اٹھاتا تھا, خلیفے کی اطاعت نہیں کرتا تھا, خلیفے کے یعنی ہاتھ باندھ کے نہیں ہوتا تھا, میں ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا, یا ان کے کیا ذاتی معاملات کے اندر میں یا دخل دیتا تھا. تو وہ سننے میں آیا کہ یہ بعض لوگ کہتے تھے مجھے کہ خدا دی مار پئی ہے. اچھا بات یہ ہے, ہاں بات یہ ہے نعیم احمد خان صاحب, بات یہ ہے ایک اور کہ یہ لوگ کرپشن کی بات سن کے اس طرح کی طلاقوں جو بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے, وہ تو ساری جو جماعت کی اخلاقی اور مالی کرپشن جو بھی ہے, یہ لوگ غور ہی نہیں کرتے. سر جی یہ لوگ نا چادریں لے کے پیسے کھڑے ہو جائیں گے, چادریں لے کے ٹوکرے لے کے نا پہلے سے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ کو موقع نہیں دیں گے کہ ایک گند نظر آئے. ان کا گند ہوگا نا, یہ چادریں کے پاس کھڑے ہو جائیں گے, نہیں جی یہ بھی جھوٹ ہے, جی یہ فلانا بھی جھوٹ ہے, نہیں یہ بھی جھوٹ ہے. اب جو کل کا واقعہ ہوا ہے, کسی آدمی سے پوچھ رہے ہیں, او جی یہودی لابی ہے, یہ جھوٹ ہے جی, یہ سب جھوٹ ہے, فراڈ ہے جی, انہوں نے کریٹ کیا ہے. اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں, وہ بھی نہ صاحب انہوں نے کیا کیا, اس کا رنگ دے دیا جھوٹ کا. کل آپ نے جو واقعہ کی بات کی ہے, آپ جو مرزا مسرور صاحب میں جو ندا کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. سنے بات سن, لکی جو ہے نا, یہ لقمان جو ہے خلیفہ ثالث کا بیٹا, یہ مجھے کیا جانتا نام لیا, لکی نام ہے اس کا نا, لکی میاں لکی. یہ عام جو قادیانی وہ تو بیچارے حضرت مرزا لقمان احمد صاحب بولتے ہیں, آپ لکی کہہ رہے ہیں. یہ اس کو پوچھنا نہیں, بخار کو جانتے ہو, صرف یہ پوچھنا تھا, جو کہ اس کو زور بازو سے نکال کے لایا تھا, سلمے سے مار پڑی تھی اس کو چنوٹ کے سلمے میں, اور میں ہوائی فائر کر کے اس کو نکال کے لایا تھا وہاں سے, جس کو مار پڑی تھی اس کو. ٹھیک ہے نہیں سر, مرزا ناصر کا بیٹا لقمان احمد اور مرزا طاہر کا دماد, یہ ایک قسم کا شرابی شبابی اور انتہا کا کرپٹ بندہ ہے, انتہا کا گندا بندہ ہے یہ, کہ یہ نہ سب آپ کو ایک میں سناتا ہوں, واقعہ سناتا ہوں میں. 2001 کی بات ہے, 2001 کی بات ہے یہ. اچھا خلیفہ رابع تھے وہاں پر نا, مسجد میں تھے, تو ایک لڑکی نے آ کے نا سیکورٹی گارڈز کو نا آ کے نا اپنے 2-4 فرینڈس نا, یہ گوری لڑکی نے آ کے مارا ہے نا, ہم وہ اٹیک کیا. وہ کہتے ہیں ویئر از لکی. اب وہ سارے پریشان ہو گئے. اب وہ پتہ لگا کہ وہ لکی صاحب نے اس سے نکاح کیا ہوا تھا, یا اسی گرل فرینڈ تھی, تو وہ نہ سب کوئی ایسی میں آپس میں کھٹپٹ ہوئی ہے, تو اس نے آ کے سیدھا مسجد میں آئی وہ, اور میں اس ٹائم وہاں پر تھا. تو وہ بولی ویئر از لقمان, ویئر از لکی. تو وہ سیکورٹی گارڈ والے ساری اکٹھے ہو گئے, تو اس سے لڑکی نے 2-4 لے کے آئی تھی اپنے جو اس کے اپنا دوست لے کے آئی, انہوں نے حملہ کیا, سیکورٹی والوں کو مارا. یہ خبر پہنچ گئی خلیفہ رابع تک, اور نہ سب انہوں نے پھر کیا کیا, اس لڑکی نے پتہ لگا کہ یہ لقمان صاحب جو ہیں اس نے اس کی گرل فرینڈ ہے, اور نہ سب اس نے کوئی آپس میں کھٹپٹ ہوئی ہے, تو اس نے آ کے مسجد میں آ کے ان کو سیکورٹی والوں کو مارے. ٹھیک ہے نہیں, یہ بات پہنچی ہے اپنا خلیفہ رابع تک, اور ان کا ہارٹ تھوڑا سا ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے. اور یہ واقعہ 2001 کا واقعہ ہے, اور میں نہیں کافی لوگ گواہ اس کے. 2001 کا واقعہ ہے, یو کے کی ان کی مسجد میں ایک گوری آئی جس نے آ کے سرے عام مرزا لقمان کے بارے میں گالیاں دی یا لڑائی جھگڑا کیا. تو اس نے ایک منٹ, ویئر از لکی باسٹرڈ مین حرامدہ. بالکل, کیونکہ جو گورے ہیں نا وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے, جب وہ
آئے نا اپنی زبان پہ آتے ہیں تو ایف کا لفظ. مرزا طاہر کا دماد اور لکی کو وہ بسٹرڈ کہہ رہی تھی مسجد میں کھڑے ہو کے. بالکل سر بالکل. اور اس پہ سیکورٹی والے جو ہے نا کیا بولتے ہیں ایک بریگیڈیئر, نام مجھے نہیں آ رہا اس ٹائم ذہن میں. بریگیڈیئر نہیں, وہ میجر محمود. میجر محبوب صاحب بالکل بالکل بالکل. وہ مجھے جانتے ہیں اچھی طریقے سے. ان سے پوچھنا کہ نعیم خان کو جانتے ہو, وہ بتا دیں گے کون ہوں میں. اور لکی کو میں نے یعنی کہ نا یہ بات ہے کہ لکی وہ اپنا آئی لڑکی, اس نے آ کے سیکورٹی والوں پہ حملہ کیا. وہ لے کے آئی تھی وہاں سے 4-5 اپنے گورے لے کے آئی تھی. کافی ہنگامہ ہے وہاں پر مسجد کے اندر. رپورٹ انہوں نے پہنچی آگے ہے. سے کیا کیا؟ انہوں نے مارا گوروں کو؟ انہوں نے گوروں کو گورے ٹھیک ٹھاک ہاتھوں میں لکڑی پکڑے ہوئے آئے وہاں پر اور آ کے انہوں نے اٹیک کیا ہے. تو انہوں نے اپنے ڈیفینس پر, یہ پولیس آ گئی تھی بعد میں, پولیس بلائی انہوں نے, تو معاملہ تھوڑا رفع دفع ہوا. پر اس کی خبر جو پہنچ گئی تھی خلیفہ رابع تک, ان کو جب پتہ لگا کہ لکی نے یہ کام کیا ہے اور اس نے جیسا بھی یہ اس کی گرل فرینڈ ہے تو اس کے ساتھ انبن ہوئی ہے, والعالم کس بات پہ انبن ہوئی ہے, کہ لڑائی ہوئی آپس میں, تو اس لڑکی نے آ کے اپنا انتقام جو آ کے مسجد میں آ کے گالی گلوچ کی ہے سریعام, اور سیکورٹی والوں کو مارا اس نے. اور بعد میں کافی ہنگامہ ہوا مسجد کے اندر. اور اس کی رپورٹ جو ہے نا وہ اندر کھاتے سب کو پتہ ہے, پر یہ ہے کہ ٹوکرے ڈال اچھا, دیں گے. ایک بات اور جو میں تھوڑی سی دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں. مرزا لقمان احمد, یہ تیسرا ان کا جو آمدیوں کا خلیفہ مرزا ناصر کا بیٹا, اور مرزا طاہر کا دماد, جس کی بیٹی کی کل آئیڈیو آپ نے سنی ہے, میں نے سنی ہے بالکل. ہاں, مرزا لقمان چنیوٹ میں سینمے میں تھا, تو وہاں یہ آوارہ گردی کر رہا تھا, اور آپ نے یہ بھی بیان کیا وہ شرابی اور زانی آوارہ قسم کا بندہ تھا. میں نے اس کو وہاں سے نکالا, آپ نے اس کو وہاں سے سینمے سے نکالا. میرے پاس ریوالور ہوتی تھی ہر وقت, تو اس کو وہ حملہ مارے تھے اس کو وہ دوسرے لوگ, پتہ لگ گیا تھا یہ کون ہے. میں نے ہوائی فائرنگ کی ہے اور اس کو وہاں سے نکال کے میں نے وہاں سے ٹیکسی نکال کے پھر روے لے کے آیا. میں اس کو پوچھا نعیم خان کو جانتے ہو؟ مرزا لقمان کو آپ نے بچایا, وہی دوبارہ سوال ہے. بالکل. میجر محمود آپ کو جانتا ہے, ان کے جو مسجد ہے وہاں جا کے ڈیوٹیاں آپ دیتے رہیں. وہ ایک چھوٹا سی مثلا 2 سوال ہیں, اس کے بعد ہم اس انٹرویو کو ختم کرتے ہیں. پھر آپ کے نانا دادا نے ان کو, جو نانا اور دادا نے ان لوگوں کو باہر بھیجا, مدد کی اس جماعت کی. 22 سال سے آپ اپنے بچوں کے لیے ترس رہے ہیں. بالکل. یہ جب آپ بات کرتے ہیں یہ منہ موڑ لیتے ہیں. یہ سر جی ایسا آپ کے ساتھ کریں گے نا کہ آپ اس کو جانتے نہیں ہیں, ایسے آنکھیں پھیر لیں گے. طوطا چشم بالکل مگرمچھ کی آنکھیں نہیں ہوتی جس طرح, اس طرح یہ آپ سے کہے گی ہم جانتے ہی نہیں, ہم اس کو جانتے کون ہے کیا, اچھے نہیں جانتے کون ہے. ان کا وہ رویہ ہوتا ہے کہ جیسے نا اپنا کام نکلوا کے, مطلب نکلوا کے آنکھیں پھیر لینے والے. اور یہ جو میاں لکی کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا 2001 کا, یہ کبھی انکوائری کرا لیں میجر سے. آپ میجر صاحب کو بھی لگی تھی 2-4 خون ہوئے تھے, ہونٹ پھٹا تھا ان کا. اچھا, میجر صاحب کو بھی 2-4 جتیاں پہ ہیں جناب, ان کو لگی تھی, ٹھیک ہے نہیں, ان کو خون ہو گئے تھے وہ, اور انہوں نے سیکورٹی والوں کو مارا تھا کہ نا 5 گوروں نے ٹکایا. اور گولی تھی نا وہ تھی اس چال میں آئی ہوئی تھی, اور اس نے آ کے جو گالیاں نکالی ہیں مسجد کے اندر, اور جو آ کے برا بلا بولا ہے میاں لکی کو, وہ واقعہ جو ہے نا وہ سب کو پتہ ہے. اب اس کے اوپر یہ لوگ یہ پردہ ڈال دیں, اس کے اوپر کیا چادریں ڈال دیں, نہیں جی نہیں, یہ جھوٹ ہے, خان جو بول رہے ہیں جھوٹ ہے کیا. تو مطلب یہ کہنا کہ یہ لوگ حقائق پہ نہیں آئیں گے, کبھی بھی یہ لوگ حقیقت کا سامنا نہیں کریں گے, اور کہیں گے جی جھوٹ پہ جھوٹ بولیں گے. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ حاجی بنانا ان کا کام ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, ایک اور سوال میں کرنا چاہتا ہوں پلیز. آپ نے جرمنی کے اندر جو ان کے جو یہ اعلان کرتے تھے جی بوسنیا کے لوگ بڑے جو ہیں وہ آمدی ہو رہے ہیں,
آپ نے کوئی بسینین عام بھی ہوتا ہوا دیکھا؟ سر جی میں آپ کو نا وہ برائے نام ایک لسٹ بناتے تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ لوگ کیا کرتے تھے، جاتے تھے وہاں پر نا اسالم ہاؤسز بولتے ہیں، لاگر بولتے ہیں وہاں پر، جرمن لاگرز، جہاں پہ یوگوسلاویا آئے تھے بیچارے یہ 1990s میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ 1990 میں آئے تھے، 1990 جہاں ہاں. پہ سنیں نا بات سنیں گورنمنٹ میری، لوگوں میں آپ کو کو رکھتی بتاتا ہے. ہوں، سنیں میری بات تو سنیں آپ. جی جی میرے پاس ہوتا تھا لیسنس، کوچ لیسنس، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا نا، تو میں پہلے یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور میں ساتھ کوچ لاتا تھا وہاں پر فرینکفرٹ میں. تو میرے پاس ایک تھا لیسنس تھا اس کا کوچ ڈرائیونگ کا. تو میرے سپورٹ انہوں نے لگائی تھی، ڈیوٹی لگائی تھی، ہم آپ کو کوچ ہائر کرتے ہیں، آپ نے بوسنیز کو لے کے جانا ہے وہاں پر جسا گاہ کے اندر. انہوں نے پہلے سے نا ان کو تیار کیا تھا کہ وہاں پر آپ کا چائے پلائیں گے، کھانا ہوگا اور بڑی انٹرٹینمنٹ کریں گے آپ کی. تو ان کے نا کیا لسٹ بنا لی گئی نا کہ آپ اس پہ اپنا نام لکھ کے سب سائن کر دیں. اب وہ تھے لوگ بیچارے جن کو انگریزی بھی نہیں آتی تھی، جن کو کچھ پتہ نہیں تھا، بیچارے لٹے کھٹے وہاں پر آئے تھے، لاگروں میں رہ رہے تھے. انہوں نے بسیں بھر کے، میں بھی لے کے جاتا تھا بس، ڈیوٹی تھی میری، کیونکہ میرے پاس لائسنس تھا، میرے پاس ڈیل اس کا یا کیٹیگری کا لائسنس تھا، میں کام کرتا تھا. تو میں لے کے جاتا تھا، میری ڈیوٹی تھی ان کو لے کے جانا، لے کے آنا واپس منہائم. تو اس ٹائم نا منہائم ہوتا جلسہ ہوتا تھا. اب یہ خلیفہ رابع آتے تھے وہاں پر، ان کے سامنے لسٹ لگا دیتی تھی کہ دیکھو جی کتنے سینکڑوں 400 بندہ یہ بوسن کے ایم ڈی ہوا ہے. اچھا ان سے جب میں پوچھتا تھا راستے میں، کس کو آتی تھی، یہ جرمن آتی تھی کہ سنی آتی تھی، وہ کہتے ہیں ہم تو کھانا پوری کی، ہم نے تو سمجھا کہ آپ لوگ ہماری انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، تو ہم نے سائن کر دیے. تو میں بڑا ہنستا تھا، اچھا میں کہ یار مطلب یہ دیکھو، ہے سنو نا یہ سنو بات تو سنیں میری بات تو سنیں ذرا. تو میں تو سوال پوچھتا تھا، میں کہا آپ نے تو حلف دیا ہے کہ آپ ایم ڈی، کہتے ہیں کون سا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو بس ان کے یہاں سائن کر دو، اپنا نام لکھ دو، اپنا ایڈریس لکھ دو، سائن کر دو. تو وہ میں نیکسٹ ڈے جا کے میں نے جب بات کی جا کے ان سے نا، جو ان کا انچارج تھا کہ یہ جیتے ایم ڈی ہو گئے، میں کہا یار یہ تو آتے ہیں صرف چائے پینے کے لیے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ یہاں پر اتنی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، یہاں پر لوازمات ہوتے ہیں، کھانے ملتے ہیں، تو ایک آؤٹنگ ہے، چلے آپ کو ہم لوگ لے چلتے ہیں، آپ لوگ ایک یہ جلسہ دکھاتے ہیں آپ کو، جیسے نا انٹروڈکشن ہوتی ہے کسی جلسہ دکھانے کے لیے. تو میں نے کہا یہ جو لسٹ کہتا ہے یار وہ بس کھانا پوری کرنی ہے نا، خلیفہ دفڑے نہیں کہتے بندے ایم ڈی ہوئے ہیں، خلیفہ دفڑے نہیں ہے. اچھا خلیفہ صاحب بھی جیسے اسٹیج پہ بیٹھ کے بڑے اس سے دلوں سے نہ ہاں جی آج 400 بندہ بوسن کا ایم ڈی ہوا، اور نیکسٹ ڈے کدھر جی وہ سارے غائب. اب میں اس سے پوچھتا تھا کدھر گئے وہ، کل جو بس میں لے کے آیا تھا وہ تو ہے ہی نہیں، وہ سب بھاگے. کہتے ہیں ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ لوگ سائن کس کے لے رہے ہیں. یہ تو لوگ کو اسٹوپڈ بنایا ہوا، خلیفے کو بھی اور انتظامیہ نے خلیفے کو اسٹوپڈ بنایا ہوا کہ جس طرح بندہ بوسنیا کا ایم ڈی کیا ہم لوگوں نے. اور جب نیکسٹ ڈے وہ سارے غائب، پھر دوسرے لاگر جیسے وہاں سے لے کے جاتے تھے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی. اب وہ بیچاروں کو نہ انگریزی آتی تھی نہ ان کو جرمن آتی تھی، وہ حالات کے مارے ہوئے بیچارے روٹی کھانے کے یعنی کہ جہاں سے ان کو مل جائے. اب ان کو یہ انہوں نے انوائٹ کیا کہ جی آپ کا ہو رہا ہے وہاں پر جلسہ ہو رہا ہے، اور اس کو آپ کو لوازمات ملیں گے، آپ کو انٹرٹینمنٹ ہوگی، آپ کی آؤٹنگ ہوگی. تو ساری بات ہے وہ ہر بندہ تیار ہو جاتا ہے جو بیچارے حالات کے مارے ہوئے ہوں. تو انہوں نے نام لیا، ان سے لسٹ بنائی، 400-500 کی لسٹ بن گئی، اور اس کے بعد ہزاروں میں چلی گئی لسٹ. اب وہ نہ سا پتہ کیا کدھر کے جی وہ ایم ڈی، وہ سارے غائب. وہ اپنا کہ بوسٹن جو تھے 9 ایم ڈی میں شامل ہوئے، کدھر گئے وہ لوگ. وہ پتہ لگا جلسہ ختم تو وہ بھی ختم. اتنے یہ جلسہ میں ختم ہویا ہاں جی اتنے انہوں کی اہمیت ختم ہو گئی. نعیم احمد صاحب، میں عرض کروں، میں اجازت چاہوں گا آپ سے کہ اگر آپ دوبارہ ہمارے ساتھ پروگرام کریں، ہم ان کی باتیں، ان کے جو انہوں نے بادشاہ پیش کیے، آپ کو کیا جماعت کے اندر رہتے ہوئے ان کے عقائد کا پتہ تھا، یہ ساری باتیں ہم کسی اور پروگرام میں جس دن آپ کے پاس ٹائم ہو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ہاں جی میرے آج پاس کے سنڈے کو ٹائم پروگرام کے ہوتا ہے، سنڈے کو، کیونکہ نا عام دنوں میں میرے پاس کام ہے، میں بہت مصروف ہوں آج کل. تو یہ ہے کہ ہاں سنڈے کو، نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ کر لیتے. کیا خیال ہے؟ ضرور کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو میں نے جن کو آج ٹچ ہی نہیں کیا. میں نے Anyway, بھی آپ کو بتانا تھا، بہت سی چیزیں ہیں سر، میں کیوں نکلا ہوں ان میں سے، مجھے نکالا نہیں گیا، میں خود نکلا ہوں ان میں سے. ایک تو یہ مذہب جو ہے نا، آپ یہ بتائیں کہ 138 کتنے سال ہو گئے ہیں، 130 38 سال 35 سال تو ہو گئے ہیں. کیا گل کھلایا انہوں نے؟ ہیٹ فار آل، لو فار نن، یہ آپ کہہ سکتے ہیں.
ان کا ایشو مسلمانوں سے ہے، ان کا ایشو عیسائیوں سے ہے، ان کا ایشو بدھ مت سے ہے، ان کا ایشو ہر اس فرقے سے ہے کہ جو انسان ہے. کہ اب کہتے ہیں جی ہم لوگ ہی ناجی فرقہ ہے. اب یہ بتائیں انہوں نے کیا گل کھلایا ہے؟ مسلمانوں میں سے تو نکل گئے ہیں. اب کل کو خدشہ ہے کہ ان کے نام بھی جو ہوں گے نا وہ ہوں گے پیٹر، ڈیٹر، جونز، جیمز، جیکسن، یہ ان کے نام رکھے جائیں گے. عورتوں کے نام ہوں گے انجلا، کیم، کیتھرین، ٹھیک ہے نہیں، انجی، یہ ان کے نام ہوں گے. یہ اچھا جو بات تو سنیں، لوگ، میری بات جی سنیں. آئی ایم سوری، جی آئی ایم سوری بات سوری، ہے، میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، سوری بات ہے. آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا مارکا مارا ہے سوائے اس کے کہ ان کا مسلم موت بھی آ گیا، مسیح بھی آ گیا، ان کے پاس رقم بھی اکٹھی ہوگی، پیسے بھی اکٹھے ہو گئے. انہوں نے اپنی اپنی عمارات تھی، اپنے اپنے محل بھی بنا لیے، جائیدادیں بھی اکٹھی ہو گئی. اب ان کا کیا موٹو ہے ان کا؟ یہ بتائیں پہلے، یہ کس جگہ لے کے جا رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں یہ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ کتنا یہ لوگوں کی آنکھوں میں ایک دھول یعنی کہ جھونکیں گے، اور کتنا لوگوں کو اسٹوپڈ بنائیں گے؟ کیا ان کا موٹو کیا ہے؟ ان کا اس ریلیجن کا کیا موٹو ہے؟ نہ اس کے اندر خدا کا نام ہے، نہ اس میں رسول کا نام ہے، نہ اس میں اسلامی ارکان کے نام ہے. آپ حج نہیں کر سکتے، آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اور 138 سال کے بعد آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. اس سے بڑھ کے شرمناک کام کیا ہوگا کہ آپ 138 سال کے بعد عالم اسلام سے نکل چکے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کچھ سالوں میں پھیل گیا تھا، دہائیوں میں پھیل گیا تھا، اور اس کے اندر خدا تعالیٰ کی اتنی رحمت تھی کہ عرب سے نکل کے کہاں کہاں پھیلا ہے. اور یہ تو 100 سال ہو گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو عالم اسلام جتیاں مار رہے ہیں آپ کو. اور ایک امپوسٹر نبی، ایک آپ نے بنایا ہوا ہے کسی کو جھوٹا نبی، اگر وہ ہوتا تھا سچا نبی ہوتا تو واش روم میں نہ فوت ہوتا. وہ تھا اس ٹائم انگریزوں کا دور تھا. اور اگر تو سلطنت مغلیہ اگر اپنے عیش و عشرت میں نہ پہنچتی تو ان لوگوں کا سر قلم کیا ہوتا. یہ جو نبی نکلے نا اپنے کہ جی میں نبی، جھوٹا نبی، مجدد، یہ صرف ہم لوگوں کی وہ سلطنت مغلیہ تھی جنہوں نے 900 سال حکومت کر کے بھی اپنی جڑیں نہیں گاڑی. وہ میں نے فلم دیکھی نا کہ جودھا اکبر، جودھا اکبر کے اندر وہ ایشوریا پوچھتی ہے کہ وہ اکبر بنا ہوتا ہے نا، کہتا ہے آپ لوگوں نے صرف فتح کی ہے، آپ لوگوں نے صرف فتح کی ہے، آپ نے دل فتح نہیں کیا. آپ لوگوں نے صرف زور شمشیر فتوحات کی ہیں، کہ آپ لوگوں نے تلوار ہندوؤں کے، سکھوں کے گردوں پہ رکھے، پڑھ کلیمہ، پڑھ کلیمہ. وہ کہتا کلیمہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، بس پڑھ کلیمہ. یہ کلمہ ان کو بھی نہیں پتا تھا کلمہ ہوتا کیا ہے. یعنی کہ انہوں نے زبردستی مسلمان کیا ان کو، ان لوگوں کے دل نہیں جیتے. اگر کوئی حکومت مغلیہ خاندان اگر جیسے آئے تھے افغانستان سے، ایران سے یا ٹرکی سے، 900 سال کی حکومت جو ہے نا بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، 12 نسلیں نکلتی ہیں اس میں سے. جو اور یہ تو ایسے جڑیں قائم ہونی چاہیے تھی کہ ہندو کیا، سکھ کیا، انگریز کیا، کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا تھا. پر وہ پڑ گئے اپنی عیش و عشرت کے اندر. میں آپ آتا ہوں نا آپ کی بات پر. تو اس ٹائم تھا انگریزوں کا دور. انگریزوں نے کہا ہماری طرف سے 1 نبی نکالو، 10 نبی نکالو، ہمارا کون سا اپنا ملک ہے. اور مٹھی پر انگریز تھے، ٹھیک ہے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی مجدد بن جائے، کوئی نبی بن جائے. ان کا اپنا ملک نہیں تھا نا، حکمران انگریز تھے، یا تو حکمران ہوتے مسلمان ہوتے تو ان کا سر قلم ہوا ہوتا. اس دوران 71 فرقے یا 72 فرقے اور نکلے ہیں. اس ٹائم مسلمان جو تھا انتشار کا شکار تھا. اس کے اندر یہ جو انہوں نے اعلان کیا جی میں نبی، انہوں نے قرآن کو چینج کر کے، میں آپ کو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا حوالہ، جو میں کیا کیا انہوں نے چینجنگ کی ہے قرآن کے اندر، رد و بدل کیا انہوں نے اپنے مقصد کی خاطر. اور انہوں نے اپنے مقصد کی، ابھی تک یہ لوگ اپنے جو ان کے اوپر جو کی بھی بات جو کی بھی ان کی یا کرتوتے ہیں اس کے اوپر نہیں آتے. لوگ ایسا نہیں کرتے، اوپر چادر ڈال دیں گے جی یہ بھی جھوٹ ہے، جی یہ بھی جھوٹ ہے، فلانا بھی جھوٹ ہے. کبھی سب نہیں کریں گے یہ. اور ایک شخص کو انہوں نے عام سے بندے کو نبی بنا دیا، حالانکہ وہ تھا جماعت احمدیہ کا جیسے ایک کریٹر. اب اردو میں کریٹر ایک یہ بانی آپ کہہ لیں، بانی سلسلہ احمدیت. جیسے اور فرقے تھے نا، جیسے 71 فرقے نکلے، 72 فرقے، تو کسی کو غیر مسلم قرار نہیں دیا تھا. غیر مسلم قرار دیا کہ انہوں نے نبی کا نعرہ لگایا ہے. اس کو مجدد کہہ دیتے یا امام کہہ دیتے کہ جی اس احمدیہ فرقے کا بانی ہے. یہ اس کو کسی نے نہیں کہنا تھا. میں نیکسٹ ٹائم آپ سے ذکر کروں گا 1974 کی اسمبلی کا بھی.
इंशाल्लाह हम इनमें उस पर से बात करेंगे, ठीक है उस नहीं, पर वो बात मैं आपको करेंगे बताऊंगा इंशाल्लाह। इनको क्यों गैर अमदी करार दिया क्या, और क्या क्या शहादतें पाई, और मैंने क्या क्या इसकी कुर्बानियां दी इसके अंदर, और उसके अंदर ये भी बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह इनमें से मैं निकलूं बाहर, कि क्या क्या चीज़ें देखकर। जज़ाकल्लाह। एक एक लास्ट जो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो चंदा देने वाले लोग हैं, आम चंदा देने वाले जो आमदी हैं, जिनको पता ही नहीं है कि यूके के अंदर और दूसरी जगहों पे इनके ओहदेदार किस तरह करप्शन कर रहे हैं, किस तरह झूठ बोल रहे हैं, किस तरह फ्रॉड कर रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं इन लोगों को? मैं सब ये कहूँगा मेरे भाई, मेरे सारे भाइयों बहनों, सिर्फ आंखें खोल लो, बस खुदा का वास्ता अपनी आंखें खोल लो, और सिर्फ ये देखो कि आप लोग किस की गुलामी कर रहे हैं। कहते थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। खुदा के वास्ते अपनी आंखें खोलें। आप लोग एक खानदान की वो कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आप लोग ये खुदा की वर्शिप नहीं कर रहे हैं। आप लोग ना खुदा ना रसूल, एक खानदान की पूजा कर रहे हैं, और उस खानदान ने आपको स्टूपिड बनाया हुआ है। उनके खानदान का ये चक्कर है कि वो महलों में रह रहे हैं, उनके खाबे देख लें, उनकी लवाजमा देख लें, उनकी लेमोजीनें देख लें। उसका आप करेंगे जिक्र, उसका आप करेंगे मुआवजा हजरत उमर से। हजरत उमर जो कि रात के टाइम निकलते थे गश्त पर, और कहता था कोई या कुत्ता भी यहाँ पर ना वो ना रह जाए, भूखा ना सोए, उसका भी मैं हिसाब दूँ। और हजरत उमर के बेटे ने कहा था कि ए उमर, ये तेरे ये जिस्म पे जो लिबास है कहाँ से है? कहता बेटा 1/4 हिस्सा मैंने निकाला है महल कीमत से, बाकी भी पड़ा हुआ है। ये था एक इंसाफ कि हजरत उमर का बेटा सबके सामने पूछता था ये तेरे जो ये जिस्म पे जो लिबास है ये किधर से है तेरे जिस्म पर? वो कहते थे 1/4 हिस्सा मैंने निकाला है, बाकी जो एक क्या बोलते हैं 3/4 वही पड़ा हुआ है, वहां से लिया मैंने मालिक गनीमत से। तो ये होता था जवाबदेही। यहाँ तो कोई सवाल पूछ के देखे जी, ओ जी अतात करो जी, अतात करो जी, खबरदार कोई सवाल पूछे कि उसे निकाल देते हैं जमात से। कोई बंदे के खिलाफ कोई बोले उसकी जमात से, मेरे साथ देख ले आप, मैंने आवाज उठाई तो मेरे ने क्या अंजाम किया, मेरे ये बच्चों को यतीम कर दिया 22 साल से 23 साल से। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा अपने जितने भी यहाँ पर नाजरीन हैं, साइमीन हैं, मेरे बहन भाई हैं, कि खुदा के वास्ते अपनी आंखें खोलें। आप लोग किस दौर में आप लोग अब जा रहे हैं? आप लोग एक खानदान की पूजा करने जा रहे हैं। आप लोग वो खानदान जिसको ना खुदा का ना रसूल का, और उनके अपने अंदर देखें, करप्शन देखें खानदान के अंदर आप, कि इंसान क्या हैवान भी लरस जाता है कि यार कि ये इंसान ये काम कर रहे हैं। एक खानदान की पूजा हो रही है, इसके अंदर कोई आपको कोई अजर नहीं मिलेगा। करनी है पूजा, इफ यू वांट टू वर्शिप देन आप खुदा की पूजा करें, खुदा की इबादत करें। आपको अजर भी मिलेगा, आपको सवाब भी मिलेगा, आपको सुकून भी मिलेगा। आप हज भी कर सकते हैं, आप उम्रा भी कर सकते हैं। आपकी चोर नहीं है, आपके गुलाम पैदा नहीं हुए। इस्लाम के अंदर कोई गुलामियत नहीं है। इनका अहद ही गुलाम है कि मैं अपनी जान माल, अपनी इमलाक, अपनी इज्जत अबरू, कि अपनी इज्जत अबरू भी इस खानदान पे निछावर कर दूंगा। शाबाश। कभी आपने कभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना था कि उन्होंने ऐसा अहद किया हो कि मुसलमानों के मेरे खानदान के ऊपर अपनी जान माल पे आबरू कुर्बान कर देना? इस्लाम तो ये एक ओपन मजहब था, आज़ाद। ज़ालिकुल किताब फी रैब हुदल मुत्तकीन, कि ये किताब है हर उसके लिए, इंसान के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब मुसलमानों के लिए। ज़ालिकुल किताब व रैब हुदल मिल मुत्तकीन, कि हर इंसान के लिए जो मुत्तकी, उसके अंदर किसी कौम का जिक्र नहीं है। ये तो कहते हैं हम लोग नाजी हैं, बाकी सब काफिर हैं। जो रबे में जो रहने वाले हैं वो सिर्फ हकीकी मुसलमान हैं, एक हकीकी फिरका है, बाकी सब काफिर हैं। यानी कि 2 अरब मुसलमान काफिर हैं। ये तो हाल है इनका, कि किसी को ये मानते ही नहीं है अपने कि जी हम लोग, हमारे अंदर कोई ऐब है और हम लोग एक खानदान की पूजा कर रहे हैं, ना उसमें कोई खुदा का ना कोई उसमें रसूल का जिक्र है। ये तो कर रहे हैं खानदान की पूजा कर रहे हैं खाली। कौन सी मुसलमान वाली बात है इनके अंदर? कोई हज कर सकते हैं ये लोग, उम्रा कर सकते हैं। इनकी हमेशा ईद हट की होती है, और मैं स्कूलों में यहाँ पर मिलती है छुट्टियाँ, तो इनकी हमेशा ईद हट की होती है, हमेशा जानबूझ के। वो स्कूल से स्पेशल जान से नहीं पड़ती। आज ही वो कहते हैं विच रिलीजन यू आर, वी गिव ऑलरेडी 2 holidays फॉर एवरीबॉडी, व्हाई यू जस्ट टेकिंग वन मोर हॉलीडे? बिकॉज वी आर एम्प्टीज,
What kind of religion is that? اب ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی ہم لوگ احمدی مسلمان ہیں. میں تو نہیں مطلب کہنے کا جب تھا آج سے کچھ سال پہلے وہ بتانا پڑتا تھا اسکول میں کہ بچوں کو آج وہ چاہیے, کہتے 2 چھٹی لے لی بچوں نے, سب کی ہوگی ہے. دیجیے ہماری عید آخری عید ہے, ہماری چھٹی آخر میں ہوگی, ہماری جو عید ہے وہ آخر میں ہوتی ہے جان بوجھ کے. رمضان کے روزے وہ غلط رکھتے ہیں لوگ, نماز اکٹھی کر دیتے ہیں کہ نہ سب عشاء مغرب کی نماز اکٹھی, حالانکہ عشاء کا ٹائم اور ہے مغرب کا اور ہے. بھائی تم لوگوں نے خدا کی بات کرنی ہے کہ تم نے انسان کی عبادت کرنی ہے یا امام کے پیچھے پڑھنی ہے نماز؟ وقت کے حساب سے خدا تعالیٰ نے ایک یہ نمازیں کریٹ کی ہیں, اور وہ اکٹھی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ کون سی تمہاری اتنی ایمرجنسی ہے یہاں پہ, یہ کیا وہ جنگ لگی ہوئی ہے کہ تم اکٹھی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ ہزاروں چیزیں ان میں نکلتی ہیں کہ یہ کہلوانے نہیں ہے کہ لوگ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. تبھی تو ان کو صحیح مسلمانوں نے نکالا ہے. میں تو کہتا ہوں بالکل ٹھیک کیا ہے. ان کو عالم اسلام نے جو نکالا ہے نا کہ حق دے کے نکالا ہے. کسی کو ضرورت ہی پڑی, ایک تو نبی کا نعرہ لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نہیں, وہ ہر ایک فرقے کو چپتا ہے یہ بات, چپتی ہے بات کہ ایک انسان جو واش روم میں فوت ہوا ہے اس کو تم نبی کا نعرہ دے رہے ہو, درجہ دے رہے ہو اس کو. بھائی تم لوگ کہہ دو کہ ہی واز کریٹر آف احمدیہ ریلیجن, دیٹس اٹ. وہ یعنی کہ احمدیہ اس کا سلسلہ بانیہ احمدیہ کا وہ تھا, یہ مولوی ہے یہ, پھر بھی اس کو کچھ نہیں بولتے. اب وہ نبی کا انہوں نے لگایا نعرہ, تو اگلوں نے ان کو ماری, ایک سمجھوتیاں ماری, عالم اسلام سے نکال دیا ان کو. تو یہ تو اپنے خلاف سلوک جزاک اللہ نعیم احمد خان صاحب, جزاک اللہ. ہم ہاں جی, دعا نیکسٹ ٹائم کرتے ہیں, موقع دیں انشاءاللہ, کبھی ٹائم ہوا تو مجھے دوبارہ نہیں آپ مجھے انوائٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں. آج کوئی آپ ایسی ہمارے بات نہیں, ساتھ آئے موسٹ ویلکم. اور آپ نے آ کے ٹائم دیا اتنا زیادہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اللہ تعالیٰ, ایک بات میں بیان کر دوں چھوٹی سی. ہمارے دوست ہیں, ایک 8 سال تک انہوں نے اپنے بچوں کو نہ دیکھا, لیکن ایک دن ایسی کال آئی کہ ان کے 22 سال بچوں, تک. اچھا کسی اور کا ذکر رہے گا. ہاں اچھا تو وہ ایک دن ایسی کال آئی کہ ان کے بچے جو تھے وہ چلے گئے, جو بچوں کا دفتر ہوتا ہے چائلڈ والا, وہاں چلے گئے, اور انہوں نے بولا اس کے باپ کو کہ آپ آ کے ان کو لے جاؤ. تو تھوڑا سا وہ پیپر ورک تھا عدالت کا, وہ باپ جا کے ان کو لے آیا, اور وہ اللہ کے فضل سے وہ بچے اس کے پاس ہیں اور ماں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس باپ نے کہا کہ ماں جب جی چاہے وہ مل سکتی ہے, کیونکہ وہ اب مسلمان ہے, اس کے دل میں خدا کا خوف ہے. ایک بات, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. جتنے سننے والے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, خدا سے ڈرتے ہیں, جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, میں ان تمام سے یہ بہت عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس بھائی نعیم احمد خان صاحب کے لیے خاص دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو حفاظت میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے بچوں کو ان سے ملائے, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کرے. ایک بات جو قادیانی حضرات آپ سنیں, سوچیں, جن کے بچے ہیں وہ غور کریں. اور یہ کیا ہے؟ خدا کے بندو جو ہماری آواز سنتے ہو, اتنا بڑا ظلم, یہ اسیران راہ مولا, یہ نعیم احمد خان صاحب رہ چکے. یہ صحابہ جو آپ کہتے ہو, ان کے جو والدین ہیں وہ صحابی, پھر انہوں نے آمدیوں کی خدمت کی, ان کو باہر بھیجا, اور ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کے خلاف جب آواز اٹھائی. ڈاکٹر نوری کے یہ رشتہ دار ہیں, وہ جو آپ کا امیر ہے رفیق حیات, اس کی جو کزن ہے, اس کے یہ ایکس خامند ہیں. وہ خدا کے بندو, یہ ایسا بندہ جس نے اس جماعت کی اتنی خدمت کی, حالانکہ پتہ ہی نہیں تھا جماعت یہ ہے کیا. جماعت نے صرف آواز اٹھانے پہ, کرپشن پہ, ان کا صرف اتنا جرم ہے کہ انہوں نے آواز اٹھائی کہ عام قادیانیوں کا چندہ جو ہے, جو وہ بچارے اپنا پیٹ کاٹ کے ویلفیئر کے پیسوں سے, بینیفٹس کے پیسوں سے, ششال کے پیسوں سے اس کلٹ کو دیتے ہیں,
इन्होंने कहा ये कल्ट तो इनका चंदा खा रहा है। एक आवाज उठाने पे इतना बड़ा जुल्म। कादियानियों, आंखें खोलो, खुदा के लिए आंखें खोलो। खुदा आपको इन चंदा खाने वाली बदबलाओं को ना चंदे दो। जितना बड़ा जुल्म आमदिया क़यादत ने इनको बच्चों को दूर करने में किया है, उससे बड़ा जुल्म वो बदकार लोग कर रहे हैं जो इस कुफर को चंदा देते हैं। जितने चंदा देने वाले बदकार हैं, उन्होंने इन सांपों को पाल के हमारी जिंदगियों को अजाब बनाया। अरशद ने अपना नईम अहमद खान साहब, हमारा राब्ता साहब से रहेगा। हमारी इंशाल्लाह दुआएं आपके लिए हैं। बहुत जितने शुक्रिया दोस्त वो माएँ बहनें बेटियां हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, खुदा के लिए हमारे इस प्यारे भाई के लिए दुआ करें और इनके बच्चों के लिए करें। अल्लाह ताला आप लोगों को जिन्होंने इतना लंबा टाइम दिया उनको अजर दे। नईम अहमद खान साहब ने टाइम आके दिया, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। लव फॉर ऑल, हेट्रेड फॉर नन वालों ने अपने ही एक आमदी मेंबर के बच्चों को 22 साल से नहीं मिलने दिया। जी सर, गौर कर ले। जज़ाकल्लाह नईम अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह सर, आपसे बहुत बहुत रब्ता शुक्रिया रहेगा। आपका, बड़ी खुशी बहुत हुई शुक्रिया। आप आए, बड़ा दुख हुआ आपकी स्टोरी सुन के। कोई ऐसी बात नहीं, मोस्ट वेलकम। आप कभी इनवाइट करेंगे, मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। कोई ऐसी बात नहीं। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत खुदा हाफिज। शुक्रिया नईम खान साहब, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह we will बहुत have शुक्रिया another सर, session with you soon on next Sunday inshallah, because there are a lot इंशाल्लाह of सर, things yet to discuss. इंशाल्लाह सर, तो इंशाल्लाह। थैंक नेक्स्ट खुदा यू। संडे हाफिज। को दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे। बहुत सी चीजें हैं अभी जिन पे जी जी, बात क्यों करना नहीं, हाँ बाकी है। जी, बहुत सी चीजें मुझे भी बताने वाली हैं काफी। जी हाँ हमें तो जी, बहुत सी अभी तो चीजें हमने बताने सिर्फ वाली। बच्चों वाली बात की है और थोड़ी सी करप्शन वाली। वो मैं इनके हाँ, अंदर की इंशाल्लाह स्टोरी इसकी आपको बात करेंगे बताऊंगा डिटेल इंशाल्लाह। से। ये तो ठीक है, नहीं अभी टाइम नहीं था, एक तो प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे, नेक्स्ट एक प्रोग्राम करेंगे, 2 करेंगे, 4 करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जुबान मोस्ट से वेलकम। सुनेंगे। जब भी आप बताएं, आप आवाज देंगे, मैं आ जाऊंगा। कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक जज़ाकल्लाह, है। हाँ जी, जज़ाकल्लाह नईम अहमद खान साहब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह कोई ताला ऐसी बात नहीं, आपको सेहत दे और खुदा ताला मेहरबानी। आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अच्छा, जितने भी दोस्त जितने हमारा भी प्रोग्राम एक मिनट जिया भाई, जितने भी दोस्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनसे हमारी ये दरखास्त है कि अभी हम इसी प्रोग्राम के फौरन बाद, जय भाई आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है। मैं बस यही अनाउंसमेंट करने लगा आर यू था रेडी? आर यू रेडी कि आपने वो रिपोर्ट पे बात करनी है फौरन बाद? जी जी, बिल्कुल अभी इस हमने बात करनी है। फौरन बाद ही हम दोबारा ऑनलाइन आ जाएंगे विद इन 5 मिनट्स। तो तमाम अहबाब जुड़े रहे हमारी दूसरी स्ट्रीम के साथ भी, और हम आपको बताएंगे कि ये जो इन्होंने रोला डाला हुआ था मरजई मलंग और मलंगड़ी, ये फेक है, ये फेक है, ये फैब्रिकेटेड है, ये झूठ है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये तुम्हारी जमात ने कर लिया कबूल। जमात ने ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये ऑडियो असली है, और अब ये केस भी दायर हो चुका है ब्रिटिश कोर्ट में। ब्रिटिश पुलिस जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जमात ने बाकायदा अपने मेम्बरान को भी कुछ वसीयतें नसीहतें की हैं कि भाई अब क्या किया जाए, वो हम आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम में बताते हैं। तो इसके फ़ौरन बाद ये हम हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जाते हुए नारा लगा दीजिए, ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।